यूट्यूब चैनल डीप एक्सपर्ट रिव्यूज़ के इस नए और शानदार तफसीली मुताले में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और आज की ये इल्मी गुफ्तगू वाकई बहुत ख़ास होने वाली है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे मौजू का आगाज़ कर रहे हैं जो बज़ाहिर तो बहुत सादा लगता है, लेकिन दर हकीकत उसने इंसानी तारीख़, हमारी सोच और हमारी पूरी हकीकत को एक गैर मरी जाल में जकड़ा हुआ है। हाँ, और ये जाल इतना बारीक है कि हमें उसका एहसास तक नहीं होता। ऐसा ही है। तो आज हम जिस किताब के औराक उलटने जा रहे हैं उसका नाम है द मीनिंग ऑफ मीनिंग। ये C.K. ऑगडन और I.A. रिचर्ड्स की मुश्तरका काविश है, और मैं ये कहूँगी कि इसे सिर्फ एक किताब कहना शायद इसके साथ ज्यादती होगी। मतलब ये एक ऐसा फिक्र-अंगेज शाहकार है जिसने 20वीं सदी में ज़बान, सोच और हकीकत को देखने का नज़रिया ही मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। जी, और इस किताब ने पहली बार उन उलझनों को साइंसी बुनियादों पर सुलझाने की कोशिश की जो सदियों से इंसान को अपनी ही बनाई हुई ज़बान के धोखे में मुब्तला किए हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहरे तज्ज़िये में बाकायदा दाखिल हों, एक नहायत अहम ऐलान दस्तबरदारी शामिल करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। सुनने वालों के इल्म में लाया जाता है कि ये ऑडियोज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के ज़रिए तैयार की गई हैं, इसलिए इनमें सिन्फ और तलफ़ुज़ की कुछ तकनीकी गलतियां हो सकती हैं। और ये भी वाज़ेह रहे कि ये ऑडियोज़ सिर्फ और सिर्फ तालीमी मकासद के लिए तख्लीक की गई हैं। मज़ीद बरा ये बताना भी बेहद ज़रूरी है कि आज की इस गुफ्तगू और मतन में जब भी पैगंबरों का जिक्र आएगा, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या कदीम इब्रानी पैगंबरों का तस्करा, तो वो निहायत एहतराम और मुकम्मल अक़ीदत के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसन्निफीन के पेश करदा इल्मी और तारीखी दलाइल को दियानतदारी से समझना है। इस एहतियात के साथ इस किताब का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। सही। ऑगडन और रिचर्ड्स ने जिस मौजू पर कलम उठाया है वो इंसानी तारीख के सबसे पेचीदा और संसास मसाइल में से एक है। ज़बान को हम अमूमन महज राब्ते का एक सीधा सादा जरिया समझते हैं, यानी हमने कुछ सोचा, उसे अल्फाज का रूप दिया और वो बात दूसरे तक पहुंच गई। ऐसा ही लगता है। लेकिन जब हम इस अमल की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ज़बान कितनी पुरअसरार और बाज़-औक़ात कितनी गुमराहकुन हो सकती है। तो आज के इस तफसीली मुताले का बुनियादी मकसद क्या है? हमारा मिशन ही यही है कि हम ये समझ सकें कि ज़बान हमारी सोच पर किस तरह असरअंदाज होती है। हम जो अल्फाज रोज़मर्रा ज़िंदगी में निहायत एतमाद के साथ इस्तेमाल करते हैं वो कैसे हमारी हकीकत को मस्ख़ कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अलामतों का साइंसी मुताला आज के दौर के इंसान के लिए क्यों नागुज़ीर हो चुका है। चलें इस बात की तह तक पहुंचते हैं और सबसे पहले इस बुनियादी गलत फहमी को दूर करते हैं जो हम सब के जहनों में कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पर मौजूद होती है। जी, वो कौन सी गलत फहमी? बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि हम जो अल्फाज बोलते हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक उस चीज़ से होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी एक आम इंसान यही समझता है कि जब वो लफ्ज़ दरख्त अदा करता है तो लफ्ज़ दरख्त और बाहर बाग में खड़े हुए असल दरख्त के दरमियान कोई सीधा और कुदरती रिश्ता मौजूद है। हाँ, आम तौर पर यही समझा जाता है कि वो लफ्ज़ उसी दरख्त की नुमाइंदगी कर रहा है। लेकिन किताब के मुसन्निफीन ने इस आम सी सोच को यकसर मुस्तरद कर दिया है, और उनका कहना है कि ये ज़बान का सबसे बड़ा धोखा है। उसमें जो हैरत अंगेज़ बात छुपी है वो ये है कि हम दुनिया को बराह रास्त अल्फाज से नहीं बल्कि दरअसल एक तिकोन या मुसल्लस के ज़रिए समझते हैं। तिकोन? जी, मुसन्निफीन ने इसे किताब में द ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस का नाम दिया है और ये पूरी किताब का मरकजी सतून है। अच्छा, तो ये मुसल्लस कैसे काम करता है? ज़रा जहन में एक मुसल्लस का खाका बनाएं। इस मुसल्लस के ऊपर वाले कोने पर इंसान का ख्याल या उसकी सोच है। इस मुसल्लस के एक निचले कोने पर वो अलामत या लफ्ज़ है जो वो इंसान अदा करता है। और दूसरे निचले कोने पर? दूसरे निचले कोने पर वो हकीकत या शय है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। अब यहाँ सबसे अहम और बुनियादी नुक्ता ये है कि ख्याल का लफ्ज़ के साथ एक ताल्लुक़ है, क्योंकि ज़हन लफ्ज़ को चुनता है। सही। इसी तरह ख्याल का उस हकीकी चीज़ के साथ भी ताल्लुक़ है, क्योंकि ज़हन उस चीज़ का तसव्वुर कर रहा है।
لیکن لفظ اور اس حقیقی شے کے درمیان یعنی مثلث کی نچلی سطح پر کوئی براہ راست لکیر یا تعلق سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ مثلث نیچے سے بالکل خالی ہے؟ بالکل خالی ہے۔ لفظ اور حقیقت کا رشتہ صرف اور صرف انسان کے ذہن اور اس کی تشریح کے ذریعے بنتا ہے۔ واہ، یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ذہن کے کئی دریچے کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الفاظ بذات خود کوئی وجود یا طاقت نہیں رکھتے، وہ بس ایک غیر مرئی پل ہے جو ہمارا ذہن اپنے اندر تعمیر کرتا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اسے ذرا مزید آسان کر کے سمجھتے ہیں۔ اگر میں اسے یوں سمجھوں کہ جب ایک انسان ایک سیب کو دیکھتا ہے تو وہ سیب ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اس انسان کے ذہن میں اس سیب کی جو تصویر ابھری یا جو ذائقہ یاد آیا وہ اس کی سوچ ہے۔ جی۔ اور پھر اس نے جو لفظ سیب ادا کیا وہ محض ایک علامت ہے، یعنی لفظ سیب اور اس اصلی پھل کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ اصل رشتہ انسان کے دماغ کا ہے جو ان دونوں کو جوڑ رہا ہے۔ اگر انسان کا دماغ درمیان سے نکال دیا جائے تو اس لفظ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ بالکل درست تجزیہ ہے، اور کتاب میں اس تشریح کے عمل کو سمجھانے کے لیے جو مثالیں دی گئی ہیں وہ نہایت عملی اور روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ کیسے؟ علامتوں یا نشانات کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اس کی ایک عمدہ مثال ڈاکٹر اور تھرمامیٹر کی ہے۔ جب ایک ڈاکٹر مریض کے منہ میں تھرمامیٹر لگاتا ہے اور پارے کو ایک خاص درجے تک پہنچتا ہوا دیکھتا ہے تو پارا خود بول کر یہ نہیں کہتا کہ مریض کو بخار ہے۔ ہاں ظاہر ہے، تھرمامیٹر پر موجود نشان محض ایک علامت ہے۔ یہ ڈاکٹر کا ذہن ہے جو اپنے پچھلے تجربات کی بنیاد پر اس نشان کو بخار کا مطلب پہناتا ہے۔ اسی طرح ایک کیمیا دان جب لیبارٹری میں تجربہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لٹمس پیپر کا رنگ نیلا یا سرخ ہو گیا ہے تو وہ کاغذ کا رنگ بذات خود تیزاب یا اساس نہیں ہوتا، بلکہ کیمیا دان کا ذہن اس رنگ کی تبدیلی کو ایک علامت سمجھ کر تشریح کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسے تاریخ اور انسانی عقائد کے حوالے سے دیکھیں تو کتاب میں ایک عبرانی پیغمبر کی بڑی خوبصورت اور قابل احترام مثال پیش کی گئی ہے۔ جی، اس کا تذکرہ نہایت عقیدت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وہ آسمان پر محض ایک چھوٹے سے سیاہ بادل کو ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس بادل کو دیکھ کر یہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ ایک زبردست بارش ہونے والی ہے۔ بادل تو صرف پانی کے بخارات کا ایک مجموعہ ہے، اس نے بارش کا اعلان نہیں کیا۔ لیکن مشاہدہ کرنے والے ذہن نے اس علامت کی تشریح کر لی۔ ان تمام صورتوں میں خواہ وہ تھرمامیٹر ہو، لٹمس پیپر ہو یا آسمان کا بادل، یہ تمام چیزیں خود سے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ انہیں دیکھنے والا ذہن انہیں ایک معنی پہنا رہا ہے۔ اور اسی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے مصنفین گھاس کاٹنے والی مشین یعنی لان موور کی ایک بڑی شاندار اور سادہ سی مثال دیتے ہیں۔ ہاں، وہ مثال بہت واضح ہے۔ ہم عام بول چال میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اس مشین نے باغ کی گھاس کاٹ دی۔ بظاہر یہ جملہ ٹھیک لگتا ہے، لیکن اگر ہم حقیقت پسندانہ تجزیہ کریں تو مشین نے خود سے کوئی فیصلہ کر کے گھاس نہیں کاٹی۔ مشین کے پاس کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ باغبان نے اپنے مقصد کے لیے اس مشین کو استعمال کرتے ہوئے گھاس کاٹی ہے۔ زبان اور الفاظ کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی الفاظ گھاس کاٹنے والی مشین کی طرح ہیں؟ جی، وہ خود سے کوئی معنی نہیں دیتے۔ الفاظ تو صرف وہ آلے ہیں جنہیں انسان کی سوچ استعمال کرتی ہے۔ جب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے تو دراصل ایک مختصر راستہ اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو تکنیکی اعتبار سے درست جملہ کیا ہونا چاہیے؟ درست جملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس لفظ کو استعمال کرنے والا شخص اس لفظ کے ذریعے اس خاص معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر زبان کا یہ بنیادی فرق سمجھ لیا جائے تو معاشرے میں رابطے کی آدھی غلط فہمیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ موڑ آتا ہے جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ الفاظ اور حقیقت کے درمیان یہ براہ راست تعلق نہیں ہے تو اس کا ایک بہت خطرناک پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ وہ خطرناک پہلو کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ الفاظ کے ذریعے کسی کو بھی بڑی آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ الفاظ ہی مکمل حقیقت ہیں تو اسے گمراہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ مصنفین نے اس پہلو پر الفاظ کا دھوکہ کے عنوان سے بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ کتاب میں لیمن ایبٹ نامی ایک امریکی پادری کی مثال دی گئی ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ کس طرح پرانے متن اور الفاظ کو بالکل نئے مقاصد کے لیے موڑا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم سننے والوں کے لیے یہ واضح کرتے چلیں کہ اس واقعے کا تذکرہ مکمل غیر جانبداری سے کسی بھی مذہبی، معاشی یا سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت کے بغیر کیا جا رہا ہے۔
اس کا واحد مقصد یہ سمجھنا ہے کہ لسانیات میں الفاظ کا دھوکہ کیسے کام کرتا ہے۔ جی بالکل، ہم صرف کتاب کا متن بیان کر رہے ہیں۔ تو ایبٹ نے 20ویں صدی کے ابھرتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام اور اس وقت کے بڑے سرمایہ داروں کے بے پناہ اثاثوں کو جائز قرار دینے کے لیے بائبل کے الفاظ کی ایک بالکل ہی انوکھی تشریح کر ڈالی۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مشہور تعلیم موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ زمین پر اپنے لیے خزانے جمع نہ کرو جہاں کیڑے اور زنگ انہیں خراب کر دیں اور جہاں چور نقب لگا کر چرا لیں۔ اور لیمن ایبٹ نے کیا کیا؟ اس نے اپنے وقت کے بڑے سرمایہ داروں کو اخلاقی جواز فراہم کرنے کے لیے اس تعلیم کی ایک نئی تشریح پیش کی۔ اس نے دلیل دی کہ جو جدید دور کے سرمایہ کار تیل کے کنوؤں، بڑی فیکٹریوں یا ریلوے لائنوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ اس مذہبی ممانعت کے زمرے میں نہیں آتے، کیونکہ اس کی بنیاد اس نے ان مخصوص الفاظ پر رکھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تیل کے کنوؤں کو تو زنگ نہیں لگتا اور نہ ہی کوئی چور رات کے اندھیرے میں پوری کی پوری ریلوے لائن چرا کر لے جا سکتا ہے۔ چونکہ الفاظ میں صرف زنگ اور چوروں کا ذکر تھا، اس لیے ایبٹ کے نزدیک جدید سرمایہ کاری مکمل طور پر جائز اور اخلاقی تھی۔ یہ سن کر واقعی حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح پیغام کی اصل روح کو نظر انداز کر کے صرف الفاظ کے لغوی معنی کو پکڑ لیا گیا اور اس سے ایک پوری کی پوری نئی حقیقت اور معاشی نظام کا دفاع کر لیا گیا۔ جی، اور اس دلیل کو مان لیا جائے تو کل کو اگر سائنسدان زنگ لگنے کا کوئی مکمل علاج ڈھونڈ لیں یا کیڑوں کو ختم کرنے والا کیمیکل بنا لیں تو دنیاوی لالچ کا سارا اخلاقی تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ مثال بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ جب انسان پیغام کے بجائے محض الفاظ کے جال میں الجھتا ہے تو وہ اصل مقصد کو فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن یہ دھوکہ صرف مذہب یا معاشی نظاموں تک محدود نہیں ہے۔ فلسفیوں اور زبان کے بڑے اسکالرز نے بھی اس ابہام کو بڑھانے میں حصہ ڈالا ہے۔ ماہرین لسانیات نے بھی؟ بالکل۔ کتاب کے مصنفین نے اس ضمن میں جدید لسانیات کے بانیوں میں شمار ہونے والے ایف ڈی سسور پر کڑی تنقید کی ہے۔ سسور نے زبان کی ساخت کو سمجھانے کے لیے ایک تھیوری پیش کی اور اسے مکمل کرنے کے لیے اس نے ایک تصوراتی چیز گھڑ لی جسے اس نے لا لینگ کا نام دیا۔ اس لا لینگ کا مطلب کیا تھا؟ اس نے یہ فرض کر لیا کہ معاشرے میں ایک مکمل، جمی ہوئی اور مثالی زبان کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے جو تمام افراد کے ذہنوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ مصنفین کے مطابق اس مثالی لا لینگ کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ محض سسور کے اپنے ذہن کی اختراع تھی کیونکہ اسے اپنی تھیوری کے لیے ایک لفظ کی ضرورت تھی۔ اس کو اگر ہم عام فہم انداز میں سمجھیں تو یعنی ساسور نے یہ فرض کر لیا کہ ہم جو روزمرہ کی زندگی میں ٹوٹی پھوٹی زبان بولتے ہیں یہ تو محض ایک سایہ ہے، اس کے پیچھے معاشرے کے اجتماعی لاشعور میں ایک پرفیکٹ اور مکمل زبان کا ماڈل موجود ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ زبان کا وہ سائنسی مطالعہ جو لوگوں کی اصل بول چال پر ہونا چاہیے تھا وہ ایک خیالی تصور کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اور جب ماہرین اس طرح الفاظ کو تجریدی بنا دیتے ہیں تو عملی زندگی میں اس کے نہایت خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جنگوں میں ہونے والے پروپیگنڈے کو دیکھ لیں۔ کتاب میں برطانوی فوج کے کمانڈر لارڈ والسلی کا ایک انتہائی چشمکشا حوالہ موجود ہے۔ وہ اپنی کتاب میں باقاعدہ تسلیم کرتا ہے کہ جنگ کے دوران دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے الفاظ کا استعمال ایک باقاعدہ اور مؤثر ہتھیار بن جاتا ہے۔ سچائی اور شرف جیسے الفاظ کو جنگ کے مقاصد کے لیے توڑا مروڑا جاتا ہے۔ جنگی پروپیگنڈے میں ایک ہی عمل کو اگر اپنی فوج کرے تو اسے بہادری کا نام دیا جاتا ہے اور اگر دشمن کرے تو اسے دہشت گردی یا بزدلی قرار دیا جاتا ہے۔ حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، لیکن الفاظ کا لباس بدل کر عوام کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک تلخ حقیقت ہے کہ الفاظ توپوں اور بندوقوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ الفاظ کی یہ طاقت کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے۔ چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں کہ انسان نے اپنی ابتدا سے ہی الفاظ کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو کتاب میں قدیم تہمات اور الفاظ کے جادو کے حوالے سے جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ حیران کن ہیں۔ پرانے وقتوں میں یہ یقین تھا کہ انسان اور اس کے نام کا آپس میں کوئی جادوئی اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ انسان کے ایک جسمانی روح کے علاوہ ایک نام والی روح بھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کا نام دیواروں اور خطبوں سے مٹا دیا جائے تو اس کی یہ نام والی روح بھی کائنات سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ انسان کی بقا اس کے نام کے ساتھ جڑی تھی۔
نام کو محض پکارنے کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ انسان کے وجود کا حصہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسی حوالے سے نیوزی لینڈ کے ماری قبیلے کی بڑی حیرت انگیز مثال دی گئی ہے۔ جی، اس قبیلے کے ایک نئے سردار کا نام وائے رکھ دیا گیا۔ اب اس قبیلے کی مادری زبان میں لفظ وائے کا مطلب پانی تھا، اور چونکہ سردار کا درجہ بہت بلند تھا، اس کا نام عام لوگوں کا اپنی زبان پر لانا ایک ممنوع یا ٹیبو سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے پورے قبیلے کے لیے پانی کو وائے کہنا ممنوع قرار پا گیا۔ نتیجتاً انہیں اپنی بقا کے لیے سب سے ضروری چیز یعنی پانی کے لیے ایک بالکل نیا لفظ ایجاد کرنا پڑا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک لفظ کی تعظیم نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ ذرا تصور کریں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اچانک پانی کے لیے استعمال ہونے والے لفظ پر پابندی لگ جائے، کتنا بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح دیوتاؤں کے خفیہ ناموں کا تصور بھی بکثرت پایا جاتا تھا۔ یہ مانا جاتا تھا کہ اگر کسی جادوگر کو دیوتا کا اصلی نام معلوم ہو جائے تو وہ اس دیوتا کی طاقتوں پر قابو پا سکتا ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تصویر کے ساتھ جوڑیں تو کیا یہ سوچ صرف غیر ترقی یافتہ قبائل تک محدود تھی؟ جی نہیں، اس میں جو حیران کن بات چھپی ہے وہ یہ ہے کہ قدیم یونانی فلسفہ جسے ہم سائنسی سوچ کی بنیاد مانتے ہیں وہ بھی دراصل الفاظ کے اسی جادو سے بری طرح متاثر تھا۔ یونانی فلسفر بھی؟ بالکل۔ ہیراکلیٹس نے لوگوس کا تصور پیش کیا۔ اس نے فرض کر لیا کہ الفاظ محض بولنے کی حد تک نہیں ہیں بلکہ کائنات کی حتمی حقیقت الفاظ کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ پیتھاگرس، جسے ہم عظیم ریاضی دان مانتے ہیں، اس نے نمبروں کو گننے کی علامتیں ماننے کے بجائے انہیں حقیقی روحیں سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کے نزدیک 1، 2، 3 صرف گنتی نہیں تھے، کائنات چلانے والی طاقتیں تھیں۔ اور جب ہم افلاطون تک پہنچتے ہیں تو یہ لفظی جادو اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ افلاطون نے اپنے مشہور آئیڈیاز کے نظریے میں یہ مان لیا کہ ہم جن تجریدی چیزوں کے نام لیتے ہیں جیسے خوبصورتی یا انصاف، ان ناموں کی کوئی ٹھوس حقیقت آسمانوں پر موجود ہے۔ یعنی چونکہ ہمارے پاس خوبصورتی کا ایک لفظ موجود ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں خالص خوبصورتی کا وجود بھی ہونا چاہیے۔ افلاطون نے محض الفاظ کی بنیاد پر ایک پوری الگ دنیا ہی تخلیق کر دی۔ اور ارسطو کے حوالے سے مصنفین نے جو انکشاف کیا ہے وہ تو اور بھی چونکا دینے والا ہے۔ ہم سب ارسطو کی منطق کو سائنسی بنیاد سمجھتے ہیں، لیکن کتاب کے مطابق ارسطو کی منطق صرف اس وقت کی یونانی زبان کے گرامر کے اصولوں پر کھڑی تھی۔ اس نے کائنات کی سچائیوں کو یونانی زبان کے جملوں کی ساخت میں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جو چیز یونانی قاعدے میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی وہ اسے سچائی ماننے سے انکار کر دیتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی سمجھے کائنات کے تمام راز اس کی مادری زبان کے قواعد میں چھپے ہیں۔ یہ بات تو وہ سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے جو ہم نے آج تک پڑھا ہے، لیکن کیا جدید انسان اس لفظی جادو سے باہر نکل آیا؟ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ جدید دور کے مفکر جیسے برٹرنڈ رسل اکثر الفاظ کی بھول بھلائیوں میں کھو کر ایسی خیالی کائناتوں کی تخلیق کر لیتے ہیں جن کا اصل دنیا میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کتاب میں اس کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے نا؟ جی، ریگنانو نے ایک شاندار اصطلاح استعمال کی ہے جسے وہ لفظی خول کہتا ہے۔ جس طرح ایک کیکڑے کے اوپر ایک سخت خول ہوتا ہے، اسی طرح فلسفے اور مابعد الطبیعت کے ماہرین مشکل اور پراسرار الفاظ کا ایک خول بنا لیتے ہیں۔ جب ان کے نظریات میں کوئی خامی پیدا ہوتی ہے تو وہ ان مشکل الفاظ کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں تاکہ کوئی عام انسان سوال نہ کر سکے۔ یہ الفاظ کا وہ جدید جادو ہے جس کے ذریعے وہ اپنی خامیوں کو علم کی گہرائی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس لفظی خول کو ہم آج کی کارپوریٹ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب کسی کمپنی نے ملازموں کو نکالنا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، بلکہ وہ ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ جیسے الفاظ کا خول پہن لیتے ہیں۔ اس سے تلخ حقیقت چھپ جاتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک عام انسان جو خبریں سنتا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے اتنی پرانی باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ اسے اس بات کی فکر کیوں ہونی چاہیے کہ افلاطون نے کیا کہا تھا؟ یہاں ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ کتاب کے مصنفین سمجھاتے ہیں کہ الفاظ کی طاقت ہماری زندگی کی سب سے بڑی قدامت پسند قوت ہے۔ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم جو علامتیں استعمال کر رہے ہیں یہ طریقہ ہم نے غاروں کے دور میں سیکھا تھا۔ آج بھی جب ہم کسی سیاستدان کی جذباتی تقریر سنتے ہیں تو ہمیں انہیں پرانے الفاظ کے جادو کے ذریعے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اگر علم کو درست طور پر سمجھنا ہے اور پروپیگنڈے سے بچنا ہے تو ذہن نشین کرنا ہوگا کہ الفاظ بذات خود کوئی سچائی نہیں ہے۔
سیاست اور میڈیا میں الفاظ صرف جذبات کو ابھارنے والی میوزک کا کام کرتے ہیں۔ وہ انسان کے اندر غصہ یا خوشی پیدا کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، حقیقت بیان کرنے کے لیے نہیں۔ یہ سننے والوں کے لیے ایک زبردست سبق ہے۔ بالکل۔ جب تک ہم لفظ اور اس کے پیچھے چھپی حقیقت کے فرق کو نہیں سمجھیں گے، ہم جھوٹی خبروں کے غلام رہیں گے۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے کا نچوڑ یہی ہے کہ الفاظ، حقیقت اور ہماری سوچ کے درمیان فرق کو پہچاننا ہی باشعور انسان بننے کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہمیں الفاظ کے سحر سے نکل کر اس مثلث کے خالی حصے کو دیکھنا ہوگا، اور اگر اس علمی گفتگو کے بعد ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں تو ایک ایسا خیال ابھرتا ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ چونکہ ہماری پوری حقیقت، ہماری سوچ کا دائرہ صرف ان الفاظ تک محدود ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ غور طلب بات ہے کہ کیا اس کائنات میں ایسی بے شمار اور عظیم سچائیاں موجود نہیں ہوں گی جنہیں ہم صرف اس لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ان کو بیان کرنے کے لیے انسان نے آج تک کوئی لفظی ایجاد نہیں کیا؟ کیا ہم محض الفاظ کی کمی کی وجہ سے کائنات کی کسی بہت بڑی حقیقت سے اندھے تو نہیں ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا گہرا سوال ہے جو انسان کو اپنی دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ کیا ہمارے الفاظ نے ہماری لامحدود دنیا کو ایک ڈبے میں بند کر دیا ہے؟ سامعین کے لیے یہ ایک ایسا فکر انگیز سوال ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم اگلا باب اگلے حصے میں جاری رکھیں گے۔ تصور کیجئے ایک کتے کا جو کسی عام سی گھنٹی کی آواز سنتا ہے اور فوراً ایک خالی کمرے کی طرف بھاگتا ہے۔ کمرے میں نہ کھانا ہے نہ خوشبو، پھر بھی وہ وہاں پہنچ کر کسی چیز کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری آج کی اس گفتگو کا آغاز اصل میں اسی سوال سے ہوتا ہے۔ بالکل، اور یعنی اس تفصیلی جائزے کو ہم ایک بہت گہرے تناظر میں دیکھنے والے ہیں۔ صحیح کہا، کیونکہ اس جائزے کا آغاز ہم اس تسلیم کے ساتھ کرتے ہیں کہ علم کی تلاش اور حقیقت کو سمجھنا ہر مذہب اور روحانی روایت میں نہایت مقدس عمل سمجھا جاتا ہے۔ مذہب ہمیں کائنات میں موجود نشانیوں یعنی سائنس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ان پر تفکر کیا جائے اور اشیاء کی اصل حقیقت تک پہنچا جا سکے۔ ہاں، اور آج کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم انہی نشانیوں اور ان کے معنی کو سمجھنے کے عمل کا ایک بہت گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ چلیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ ایک ایسی تحریر پر مبنی ہے جو اس بات کا خلاصہ کرتی ہے کہ انسانی ذہن چیزوں، لفظوں اور ان کے معنی کو آپس میں آخر جوڑتا کیسے ہے۔ اس معلوماتی سیلاب میں مطلب اس لفظی الجھن سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہاں جو بات واقعی حیران کن ہے نا، وہ یہ کہ جن اشیاء کو ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت معمولی سمجھتے ہیں، دراصل انہی کے پیچھے ادراک اور معنی کا ایک بہت بڑا پیچیدہ نظام چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہماری پوری زندگی ایک طرح سے نشانیوں کو سمجھنے کا ہی نام ہے۔ ایگزیکٹلی۔ فلسفے اور سائنس میں ویسے روایتی طور پر سوچنے کے عمل کو ایک انوکھا اور پراسرار عمل سمجھا جاتا تھا، جیسے کوئی دماغ میں کوئی جادو چل رہا ہو۔ لیکن جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ واضح کرتا ہے کہ سوچ دراصل ایک کازل یا سببی نظام ہے۔ اچھا، یعنی انسان ہر وقت نشانیوں کا تجزیہ کر رہا ہوتا ہے اور یہی اس کی سوچ کی بنیاد ہے۔ میں تحریر میں ایک لفظ پر غور کر رہی تھی، اینگرامز، ذہنی نقوش۔ یہ دراصل وہ اثرات ہیں جو پرانے تجربات کی وجہ سے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وضاحت ہم روزمرہ کی مثالوں سے کر سکتے ہیں۔ میں وہی سوچ رہی تھی، اس کی عام سی مثال ماچس کی تیلی کی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب کوئی ماچس کی تیلی کو ڈبی پر رگڑتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے اور فوراً توقع ہوتی ہے کہ اب آگ کا شعلہ بھڑکے گا۔ صحیح۔ یہ توقع کسی الہام کا نتیجہ تو نہیں ہوتی، بلکہ یہ پچھلے ہزاروں تجربات کے انہی انگرامز کی وجہ سے ہے۔ ذہن نے اس رگڑ اور آواز کو آگ کی نشانی بنا لیا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اینگرامز صرف انسانوں کی ملکیت نہیں ہے، جانوروں میں بھی یہی نظام بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔
تحریر میں پروفیسر لوئڈ مورگن کے چوزے والی جو مثال ہے وہ یہاں بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ ہاں، وہ کیٹرپلر والی مثال۔ بالکل۔ ایک تجربے میں ایک چوزے نے ایک پیلی اور کالی دھاریوں والا کیڑا یعنی کیٹرپلر کھایا۔ اب اس کیڑے کا ذائقہ بہت ہی بدمزہ اور تکلیف دہ تھا، تو اس ایک تجربے کے بعد ذہن میں ایک انگرام بن گیا۔ اچھا۔ اگلی بار جب اس چوزے کے سامنے وہی دھاریوں والا کیڑا لایا گیا تو صرف اس کیڑے کی دھاریوں کو دیکھنا یعنی صرف ایک ویژول نشانی کو دیکھنا ہی اس چوزے کو اسے کھانے سے روکنے کے لیے کافی تھا۔ یعنی پورا تجربہ دہرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی؟ بالکل نہیں، ایک چھوٹی سی نشانی نے پورے بدمزہ تجربے کی یاد دلا دی۔ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے اگر کسی نے ایک بار کوئی خراب کھانا کھا لیا ہو تو اگلی بار اس کی صرف خوشبو سے ہی متلی ہونے لگتی ہے۔ اور شروع میں جو کتے اور گھنٹی والی مثال میں نے دی تھی وہ بھی تو یہی ہے۔ کتا جب کھانے کی گھنٹی سنتا ہے تو ڈائننگ روم میں بھاگتا ہے، حالانکہ وہاں ابھی کھانے کی کوئی نشانی موجود نہیں ہوتی۔ وہ گھنٹی کی آواز کو کھانے کی آمد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ یہاں ایک ایکسٹرنل کانٹیکسٹ یعنی باہر کا ماحول جیسے گھنٹی کی آواز اور ایک سائیکولوجیکل کانٹیکسٹ یعنی ذہنی نظام جس میں پرانی یادیں اور بھوک شامل ہیں، یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ لیکن رکیے، یہاں آ کر مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ یہ سب سن کے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم واقعی دنیا کی چیزیں براہ راست دیکھتے ہیں؟ جیسے ابھی اگر اس سامنے رکھی میز کی طرف دیکھا جائے تو کیا واقعی میز نظر آ رہی ہے؟ یہی تو پوائنٹ ہے۔ کیونکہ ہیلم ہولٹس کا جو حوالہ اس تحریر میں دیا گیا ہے وہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم واقعی میں میز نہیں دیکھتے بلکہ روشنی، ہوا اور سطح سے ٹکرا کر آنے والی نشانیوں کو آنکھ اور ذہن مل کر میز کے طور پر انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں اس میز پر زور سے مکہ ماروں تو ہاتھ میں درد ہوگا۔ درد تو کوئی نشانی نہیں، وہ تو ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم صرف نشانیاں دیکھتے ہیں؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے اور یہی فلسفہ اور سائنس کا ایک بہت پرانا مسئلہ رہا ہے۔ دیکھیں، یہاں فزیکل میٹر یعنی ٹھوس مادہ اور پرسیپشن یعنی ادراک کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہاتھ میز پر لگتا ہے تو ٹھوس مادہ ضرور موجود ہے جو ریزسٹنس پیدا کرتا ہے جس سے درد ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب دیکھنے کی بات آتی ہے تو دماغ تک میز چل کر نہیں جاتی۔ آنکھ کے پردے یعنی ریٹینا پر صرف روشنی کی لہریں پڑتی ہیں۔ دماغ ان روشنی کی لہروں کو اینالائز کرتا ہے اور کہتا ہے اچھا یہ شیپ، یہ رنگ اور یہ ٹیکسچر ایک میز کا ہے۔ یعنی صرف انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے۔ اس کو اور واضح کرنے کے لیے فلورنس سکہ کا تجربہ بہت بہترین ہے جو سورسز میں موجود ہے۔ اگر ایک نیا فلورنس سکہ یا کوئی بھی گول سکہ ہتھیلی پر رکھ کر دور سے ہاریزونٹلی دیکھا جائے تو وہ آنکھ کو بیزوی یعنی ایلپٹیکل لگتا ہے، لیکن اگر اسے سیدھا اوپر سے دیکھا جائے تو وہ بالکل گول یعنی سرکولر لگتا ہے۔ یہاں پیراڈاکس یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکے کی اصل شکل کیا ہے، کیونکہ فزکس اور کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ سکہ اپنی جگہ بالکل گول ہی ہے، وہ اپنا آکار تبدیل تو نہیں کر رہا، تو پھر آنکھ کو دو الگ شکلیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اس کا جواب اسی نشانیوں کی تھیوری میں ملتا ہے۔ اصل میں آنکھ سے اس سکے تک ایک مخروطی شکل بنتی ہے جسے ویژول کون کہتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے آنکھ سے نکل کر سکے تک ایک روشنی جا رہی ہے جس کی شکل کسی آئس کریم کے کون جیسی ہے۔ اچھا، تو کون کے الگ اینگلز ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ جب سکے کو دیکھا جاتا ہے تو براہ راست سکے کی ٹھوس سطح نظر نہیں آتی، بلکہ اس ویژول کون کے مختلف حصوں یا کراس سیکشنز کو دیکھا جاتا ہے۔ جب اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو وہ کراس سیکشن ایلپٹیکل ہوتا ہے، اور جب بالکل اوپر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ سرکولر ہوتا ہے۔ ذہن ان کراس سیکشنز کو سائنز یعنی نشانی کے طور پر لیتا ہے اور انہیں آپس میں جوڑ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ایک ٹھوس گول سکہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی آنکھ اور دماغ ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح کام کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ براہ راست دنیا نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے کلوز یعنی نشانیوں کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے ہیں۔ آنکھیں اور ہاتھ صرف انسٹرومنٹس کی طرح کام کرتے ہیں جو باہر کی دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور دماغ اس ڈیٹا کو جوڑ کر ایک تصویر بناتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھی ہیں آپ۔ لیکن ویسے اگر ہماری دنیا اس قدر نشانیوں پر ہی مبنی ہے تو پھر لفظوں کے دھوکے سے بچنا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہوگا، کیونکہ لفظ بھی تو نشانیاں ہی ہیں جو ہم روز بولتے ہیں۔ ہاں،
اور یہاں لفظوں کا دھوکہ سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ لفظ سب سے طاقتور نشانیاں ہیں، لیکن اگر انہیں ٹھیک سے ترتیب نہ دیا جائے تو سوائے الجھن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس الجھن سے بچنے کے لیے تحریر میں کیننز آف سمبولزم یعنی علامات کے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قوانین دراصل وہ اصول ہیں جن پر چل کر ہم زبان کے مغالطوں سے بچ سکتے ہیں۔ صحیح، 6 بنیادی قوانین بیان کیے گئے ہیں جن میں سے کچھ کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ چلیے انہیں کھولتے ہیں۔ ان قوانین میں سب سے پہلا جو ذکر ہوا ہے وہ ہے کینن آف سنگولیرٹی۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ایک لفظ یا سمبل کا صرف ایک ہی مطلب یا ریفرنٹ ہونا چاہیے۔ اگر ایک لفظ کے 2 بالکل الگ مطلب ہوں گے تو بحث میں ہمیشہ غلط فہمی پیدا ہوگی۔ ایسے لفظوں کی بہت سی مثالیں ہیں۔ جیسے انگریزی لفظ ٹاپ، یہ پہاڑ کی چوٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گھومنے والے لٹو کے لیے بھی۔ اگر اس ایمبیگوٹی کو ختم نہ کیا جائے تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم قانون آتا ہے جسے کینن آف ایکسپینشن کہتے ہیں۔ روزمرہ کی گفتگو میں الفاظ اکثر سکڑے ہوئے یا کانٹریکٹڈ ہوتے ہیں۔ ہم وقت بچانے کے لیے ادھوری باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ ہیملیٹ پاگل تھا، اب لاجیکلی یہ ایک ادھورا اور سکڑا ہوا جملہ ہے۔ مطلب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہیملیٹ اس ناٹک کی کہانی کے اندر پاگل تھا، یا جس اداکار نے اس ناٹک میں حصہ لیا وہ سچ میں پاگل تھا، یا کسی خاص ترجمے کی بات ہو رہی ہے؟ جب تک اس جملے کو کھول کر بیان نہیں کیا جائے گا، یعنی اسے ایکسپینڈ نہیں کیا جائے گا، تب تک اس پر ٹھیک سے بحث نہیں ہو سکتی۔ ایکسپینشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ کانٹیکسٹ پوری طرح واضح ہو جائے۔ یہ عادت تو روزمرہ کی بحثوں میں اور خاص طور پر آج کل انٹرنیٹ پر بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جملہ بولے پاکستان کرکٹ تباہ ہو گئی ہے، اب اس ایک جملے پر ہزاروں لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں، لیکن جملہ اتنا سکڑا ہوا ہے کہ کسی کو ٹھیک سے پتہ ہی نہیں کہ اصل میں کیا تباہ ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا ملک کی پچز خراب ہو گئی ہیں، کیا کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہیں، یا مینجمنٹ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ جب تک اس کو پھیلایا نہ جائے بحث بیکار ہے۔ اس کے بعد تیسرا قانون جو مجھے بہت دلچسپ لگا وہ ہے کینن آف ایکچویلٹی۔ اس کا اصول یہ ہے کہ لفظ کا وہی مطلب لینا چاہیے جو اصل میں اس وقت اس خاص کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہو۔ اس کی مثال وہ پائپ والی بہت اچھی ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص کہے میرا پائپ بجھ گیا ہے اور دوسرا کہے میرا پائپ جل رہا ہے، تو ان دونوں کا مقابلہ ان کی اصل حالت میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص لٹرل آگ کی بات کر رہا ہو اور دوسرا میٹافورکلی کسی اور چیز کی بات کر رہا ہو۔ دونوں کو ایک ہی پیمانے پر رکھ کر دیکھنا پڑے گا۔ اور یہی سے ایک بہت بڑا اور سنگین مغالطہ پیدا ہوتا ہے جسے عام طور پر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ جو لفظ وہ بول رہے ہیں دنیا میں اس کی کوئی ٹھوس فزیکل حقیقت لازمی موجود ہوگی، جیسے لال رنگ یا ریڈنس یا مماثلت یعنی سملیرٹی۔ اسے تھوڑا اور واضح کریں۔ دیکھیں، ان لفظوں کو لوگ ایسی حقیقت سمجھ لیتے ہیں جو فزیکل طور پر دنیا میں موجود ہے، لیکن تحریر واضح کرتی ہے کہ یہ صرف زبان کی سہولت کے لیے بنائے گئے لفظ ہیں۔ انہیں سمبولک ایکسیسریز کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی دنیا میں لال رنگ کی گاڑیاں ہیں، لال سیب ہیں، لال پھول ہیں، لیکن ریڈنس نام کی کوئی آزاد چیز ہوا میں تیرتی ہوئی نظر نہیں آ سکتی۔ وہ صرف ایک خیال ہے، ایک لفظ ہے جو ہم نے ان تمام لال چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بنا لیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ان کانسیپٹس کو ٹھوس حقیقت سمجھ لینا فلسفے کی بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا میں صرف اکیلے آبجیکٹس موجود ہیں، ان کے درمیان جو مماثلت ہیں وہ ہمارا ذہن پیدا کرتا ہے۔ جب لوگ ان ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو ٹھوس چیزیں سمجھنے لگتے ہیں تو زبان کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کا مقصد کیا ہوا؟ اگر لفظ اتنے دھوکہ باز ہیں اور ذہن میں ایسے خیالات ڈالتے ہیں جو دنیا میں فزیکلی موجود ہی نہیں، تو اس ساری بات چیت کو فائدہ مند کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہاں بات آتی ہے تھیوری آف ڈیفینیشن، یعنی تعریف کے فن کی طرف۔ بالکل۔ اس تحریر کا اصرار ہے کہ ہمیں چیزوں کی نہیں بلکہ لفظوں کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ چیزیں تو ویسی ہی ہیں جیسی ہیں، مسئلہ تو لفظوں کا ہے۔ جب کسی لفظ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اصل میں ایک لفظ کی جگہ دوسرا آسان لفظ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ سننے والا بات سمجھ سکے۔ یہی ڈیفینیشن کی بنیاد ہے۔ ڈیفینیشن ہمیشہ ایڈ ہاک ہوتی ہے، یعنی کسی خاص مقصد اور کسی خاص کنٹیکسٹ کے لیے تشکیل دی جاتی ہے۔
किसी भी लफ्ज़ को समझाने के लिए ऐसी आम मिसालों से शुरुआत करनी चाहिए जो सबके लिए काबिल फ़हम हो। हाँ, तहरीर में इसके कुछ आम रास्ते या राउट्स ऑफ डेफिनेशन बयान किए गए हैं। पहला रास्ता मुमासलत या सिमिलैरिटी का है। अगर किसी नई चीज को समझाना हो तो आम तौर पर कहा जाता है ये चीज बिल्कुल उस जैसी है। और दूसरा रास्ता वक्त और जगह के हवाले से तारीफ करने का है। जैसे अगर कल की तारीफ करनी हो तो कहा जाएगा कल आज से पहले आने वाला दिन है। ये टाइम और स्पेस का रेफरेंस हो गया। एक और बड़ा दिलचस्प रास्ता कॉजेशन या वजह का भी बताया गया है। जैसे अगर कोई पूछे कि थंडर क्या होता है तो उसे बताया जाता है कि बादलों में बिजली चमकने की वजह से हवा के दबाव से जो गड़गड़ाहट की आवाज आती है उस आवाज को थंडर कहते हैं। यहाँ उस आवाज को उसकी पैदा होने की वजह से डिफाइन किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि आम जिंदगी में लोग इन प्रॉपर डेफिनेशंस का सहारा लेने के बजाय सब्टरफ्यूजेस यानी लफ्जी धोखे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर बहसों और टॉक शोज में। इन धोखों को तहरीर ने बहुत खूबसूरती से कैटेगराइज किया है। ये लफ्जी धोखे वाकई किसी भी मुकालमे को बेमकसद कर देते हैं। इनमें सबसे पहला और आम धोखा है फोनेटिक सब्टरफ्यूज। इसमें होता यह है कि सिर्फ लफ्ज़ों की आवाज़, स्पेलिंग या उनका वजन एक जैसा होने की वजह से लोग समझ लेते हैं कि इनका लॉजिक भी एक जैसा होगा। जैसे वो अंग्रेजी के दो लफ्ज़ हैं। हाँ, विजिबल और डिज़ायरेबल। विजिबल का मतलब है वो चीज़ जो देखी जा सके। अब लोग इसी वजन पर सोचते हैं कि डिज़ायरेबल का मतलब होगा वो चीज़ जो चाही जा सके। हालांकि फ़लसफ़े में डिज़ायरेबल का मतलब अक्सर ये लिया जाता है कि जिसे चाहा जाना चाहिए, यानी जिसमें कोई इखलाकी भलाई हो। सिर्फ आवाज़ मिलने से उनका बुनियादी लॉजिक एक नहीं हो जाता। ये वाकई एक बहुत ही सटल धोखा है। लेकिन दूसरा धोखा जो मुझे समझ आया वो हमारी सियासी और समाजी बहसों में बहुत आम है। इसे हाइपोस्टैटिक सब्टरफ्यूज कहा गया है। ये बहुत खतरनाक है वैसे, है ना? इसमें लोग आज़ादी, जमहूरियत, इंसाफ या इज्जत जैसे एब्स्ट्रैक्ट लफ्ज़ों को ऐसी ठोस चीज़ें या एंटिटीज समझकर बहस करने लगते हैं जैसे ये कोई तिजोरी में रखने वाली चीज़ें हों। लोग भूल जाते हैं कि ये सिर्फ कंसेप्ट्स हैं, हवाले हैं, ना कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिन्हें छुआ जा सके। और यहाँ ज़रूरी है कि हम एक बात वाज़े कर दें। बिल्कुल, यहाँ हमारा मकसद किसी खास सियासी नज़रिए को ठीक या गलत कहना नहीं है, बल्कि उस ज़बान का तज्जिया करना है जो दोनों तरफ इस्तेमाल होती है। जब अलग अलग ख्यालात के लोग इन लफ्ज़ों पर लड़ते हैं तो दरअसल वो हवा में तलवारें चला रहे होते हैं, जब तक कि वो इन अल्फाज को प्रैक्टिकल ऑपरेशंस और मिसालों से डिफाइन ना करें। और इस फहरिस्त में तीसरा और शायद सबसे ज़्यादा उलझन पैदा करने वाला धोखा है यूट्रोविक्स्टिक सब्टरफ्यूज। इसका सीधा सा मतलब है एक ही लफ्ज को एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ माने में इस्तेमाल करना और खुद भी धोखे में रहना। मिसाल के तौर पर लफ्ज खूबसूरती, ये बहुत आम है। अक्सर बहस के दौरान लोग ब्यूटी को किसी ठोस चीज की खासियत के तौर पर बयान कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं उस फूल में खूबसूरती मौजूद है, और ठीक उसी वक्त उसी लफ्ज को देखने वाले के अंदर पैदा होने वाले जज्बात के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मुझे ये देखकर खूबसूरती का एहसास हो रहा है। एक तरफ वो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने इंटरनल स्टेट की। इन दोनों को आपस में एक ही लफ्ज के तहत मिला देने से सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ हासिल नहीं होता। और इस सब में मजे की बात यह है कि इन धोखों के अलावा भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें तहरीर में खतरनाक अल्फाज का दर्जा दिया गया है, जिनमें से एक है इरिटेंस। ये वो अल्फाज हैं जो किसी बहस में वजाहत या इल्म के इजाफे के लिए नहीं बोले जाते, बल्कि इनका वाहिद मकसद दूसरे फरीक के जज्बात भड़काना, उन्हें गुस्सा दिलाना या उन्हें प्रोवोक करना होता है। और दूसरी किस्म है नोमैड्स या खाना बदोश अल्फाज। ये ऐसे टेक्निकल या ट्रेंडी अल्फाज हैं जो लोग बगैर उनका मतलब समझे बस फैशन के तौर पर या दूसरों पर रोब डालने के लिए बोलते जाते हैं। इनका जहन में कोई मुस्तकिल ठिकाना या मानी नहीं होता, ये बस जुबान पर घूमते रहते हैं। यही सबब है कि किसी भी संजीदा मुकालमे में अगर ठीक से तारीफ और इन कवानीन का इस्तेमाल ना किया जाए तो फरकैन सिर्फ आवाजें निकाल रहे होते हैं, असल में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते। इल्म की जुस्तजू और साइंस को समझने का जो इब्तदाई मकसद हमने शुरू में बयान किया था, वो सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में पूरा हो सकता है जब ज़बान को साफ, वाज़े और लॉजिकल रखा जाए। सही कहा।
ہر لفظ کا ریفرنٹ یعنی وہ ایگزیکٹلی کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ دونوں طرف معلوم ہونا چاہیے۔ تو اگر اس پوری تفصیلی گفتگو کا نچوڑ نکالا جائے تو ساری بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ دنیا تصورات اور نشانیوں کا ایک بے حد پیچیدہ جال ہے۔ ہمارا ذہن لگاتار انگرامز کی مدد سے ان نشانیوں کو جوڑتا رہتا ہے، اور اس جال میں لفظی دھوکوں سے بچنے کے لیے ڈیفینیشنز اور کانٹیکسٹ کا معلوم ہونا صرف ضروری ہی نہیں بلکہ لازمی شرط ہے۔ اور یہی اس پوری تحریر کا سب سے اہم اور عملی سبق ہے۔ انسان لفظوں کا غلام نہیں ہے، لفظ انسان کے آلات ہیں، ٹولز ہیں۔ ان آلات کو احتیاط سے استعمال کرنا، ان کی حدود کو پہچاننا اور بحث میں سبٹرفیوجز کا شکار ہونے سے بچنا ہی اصل دانشمندی ہے۔ جب ان رولز کو اپلائی کیا جاتا ہے تو بہت سی فالتو بحثیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اس لیے آئندہ جب بھی ایسی کوئی لمبی بحث سننے کو ملے جو گھنٹوں تک کسی نتیجے پر نہ پہنچ رہی ہو تو تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس زاویے سے غور کیا جانا چاہیے۔ کیا وہاں اٹراکلسٹک سبٹرفیوج تو استعمال نہیں ہو رہا؟ کیا دونوں فریق ایک ہی لفظ کے دو بالکل الگ الگ مطلب تو نہیں لے رہے اور بے وجہ ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں؟ اکثر اوقات مسئلہ خیالات کا نہیں بلکہ صرف لفظوں کے دھوکے کا ہوتا ہے۔ زبان کی ان باریکیوں کو سمجھنے کے بعد انسانی تعلقات، مکالمے اور یہاں تک کہ اپنے خود کے سوچنے کے عمل میں بہت وضاحت اور آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں ایک آخری فکریہ سوال چھوڑ کر اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اگر ہمارا ہر لفظ، ہر سوچ اور ہر تصور صرف ہمارے اپنے ذاتی اور پرانے تجربوں یعنی ہمارے اپنے انگرامز کی ہی پیدائش ہے، تو کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ جب بات کی جائے تو دوسرے شخص کے ذہن میں ٹھیک وہی تصویر بن رہی ہو جو پہلے شخص کے ذہن میں ہے؟ یا ہم سب اپنے اپنے انگرامز کے بنائے ہوئے الگ الگ جزیروں پر بیٹھے ایک دوسرے کو صرف آوازیں دے رہے ہیں؟ علم اور معنی کی دریافت کا یہ سفر ایک مستقل عمل ہے۔ سیکھنے اور غور و فکر کرنے کا یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ہم اگلے چیپٹر پر اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ علم کی جستجو اور الفاظ کی حقیقت کو سمجھنا اصل میں ایک بڑا مقدس سفر ہے۔ اگر ہم غور کریں تو صدیوں سے، چاہے وہ فلسفہ ہو، مذہب ہو یا روحانیات، الفاظ اور ان کے معنی کو ہمیشہ انتہائی احترام کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ الفاظ صرف آوازیں یا کاغذ پر کھینچی گئی لکیریں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے انسان حقیقت مطلق یعنی جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے اس سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی مقدس اور فاتحانہ سوچ کے ساتھ ہم اس تفصیلی جائزے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ آج دو اہم الجھنوں پر روشنی ڈالے گا۔ ایک تو یہ کہ حسن یا خوبصورتی کی آخر تعریف کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ خود بڑے بڑے فلسفی میننگ یا معنی کے لفظ کو کس طرح غلط استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، تو ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ جب انسان خوبصورتی یا معنی جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو دراصل وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور کیسے زبان کا غلط استعمال صدیوں پر محیط بحثوں کو جنم دیتا ہے۔ چلیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ اب دیکھیے، الفاظ کے حوالے سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب تک ان کی بنیادی تعریف طے نہ ہو، ہر قسم کی بحث راستہ بھٹک جاتی ہے۔ مذہب اور روحانی تربیت میں اسی لیے لفظ کی حرمت پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ روزمرہ کے مباحثوں میں ہم یہ احترام بھول جاتے ہیں۔ جان لاک اور ڈیوڈ ہیوم جیسے مفکرین نے بھی یہی نشاندہی کی تھی کہ واضح تعریف کے بغیر ہونے والی بحثیں بالکل لا حاصل ہوتی ہیں۔ مجھے یہاں ہیوم کا وہ قول یاد آ رہا ہے جو اس نے اس بارے میں کہا تھا۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ ہمیں کہتی ہیں کہ جب الفاظ کے معنی واضح نہ ہوں تو بحثوں میں فتح ہتھیاروں یا ٹھوس منطق سے نہیں ملتی، بلکہ فتح ملتی ہے فوج کے موسیقاروں اور بگل بجانے والوں کی خطابت سے۔ یعنی جو شخص جتنا لچیلا دار اور جذباتی انداز میں اپنی بات پیش کرے گا، لوگ اس کی آواز کے جادو میں آ کر اس کی بات مان لیں گے، چاہے بنیادی نقطے میں کوئی ٹھوس حقیقت موجود ہو یا نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب لفظ ایک ہو لیکن اس کے معنی ہر شخص کے ذہن میں الگ الگ ہوں۔ اب حسن یا بیوٹی کے لفظ کو ہی لے لیجئے۔ جو تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں اس میں حسن کی تقریباً 16 مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ 16 الگ تعریفیں؟ باپ رے! ہاں، سوچئے،
جب لوگ آرٹ، فطرت یا کسی بھی چیز کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو وہ ان 16 میں سے کسی ایک پہلو کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ سامنے والا بھی بالکل وہی مطلب لے رہا ہے جو ان کے ذہن میں ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تعریفوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ہم ان 16 تعریفوں کو تھوڑا آسان بنائیں تو انہیں ہم 3 اہم حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم سادہ خصوصیت یا سمپل کوالٹی کی ہے۔ ہاں، جس میں حسن کو ایک ایسی چیز مانا جاتا ہے جس کی ایک مخصوص شکل یا فارم ہوتی ہے۔ بالکل، جیسے کسی پھول کی پتیوں کی بناوٹ ہو گئی یا کسی عمارت کا ڈیزائن۔ لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی شکل خوبصورت ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا حصہ۔ لیکن الجھن وہاں پیدا ہوتی ہے جب لوگ اس سادہ تعریف سے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری قسم پیچیدہ تعلقات یعنی کمپلیکس ریلیشنز کی آتی ہے۔ یہاں حسن صرف شکل تک محدود نہیں رہتا۔ تو یہاں حسن کو فطرت کی نقل مانا جاتا ہے یا کسی خاص میڈیم کا بہترین استعمال؟ صحیح، اور اس میں ایک بہت اہم تعریف یہ بھی شامل ہے کہ خوبصورتی دراصل کسی عظیم ذہن، جسے ہم جینیس کہتے ہیں، اس کی تخلیق کا نام ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص مونا لیسا کو خوبصورت کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی شکل کے بجائے لیونارڈو دا ونچی کے جینیس ہونے کی بات کر رہا ہو۔ یہ پوائنٹ واقعی بہت اہم ہے۔ اور پھر تیسری قسم آتی ہے جو ان سب سے مختلف ہے، نفسیاتی اثرات یا سائیکولوجیکل ایفیکٹس۔ اس نظریے کے مطابق خوبصورتی باہر کسی چیز میں نہیں بلکہ اس اثر میں ہے جو وہ چیز دیکھنے والے کے اندر پیدا کرتی ہے۔ ہاں، وہ اثر جو خوشی دے یا جذبات کو ابھارے یا دیکھنے والے کے اندر ہمدردی پیدا کرے اور زندگی کی حرارت کو بڑھائے۔ اس میں ایک اور دلچسپ قسم کا تجربہ بھی شامل ہے جسے سینستھیسس کہتے ہیں۔ سینستھیسس کا تصور واقعی توجہ طلب ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان کے مختلف حسی تجربات یعنی سینسز ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک مکمل متوازن تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ تو اب فرض کریں کہ 2 لوگ کسی آرٹ گیلری میں کھڑے ہیں اور ایک تصویر پر بحث کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایک شخص اس کے سمپل کوالٹی یعنی رنگوں اور لکیروں کی بات کر رہا ہو اور دوسرا شخص اس تصویر سے پیدا ہونے والے سائیکولوجیکل ایفیکٹس یعنی اپنے اندر ابھرنے والی خوشی یا ہمدردی کی بات کر رہا ہو۔ لفظ دونوں حسن استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کی بحث لا حاصل ہے کیونکہ ان کی بنیادی بالکل الگ ہے۔ اور شاید اسی ہی فن اور لٹریچر میں بحثیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ روپرٹ بروک کی مثال یہاں بہت فٹ بیٹھتی ہے، جس نے کروچے اور جی ای مور جیسے مفکرین پر شدید تنقید کی تھی۔ اس کی تنقید کی بنیاد یہی تھی کہ یہ لوگ آرٹ میں صرف ایک ہی مشترک خصوصیات ڈھونڈنے کی ضد میں مبتلا تھے۔ کروچے کی تو کوشش تھی کہ ایستھیٹک یا جمالیات کا لفظ آرٹ اور عام ادراک دونوں کے لیے ایک ہی معنی میں استعمال ہو۔ وہ ایک ایسا واحد اصول طے کرنا چاہتا تھا جو ہر جگہ لاگو ہو سکے۔ لیکن روپرٹ بروک نے اس کوشش کو مسترد کیا۔ بروک کا ماننا تھا کہ جب انسان کہتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا ہمیشہ ایک ہی مخصوص اور منطقی مطلب ہو۔ آرٹ اتنی وسیع اور جذباتی چیز ہے کہ اسے کسی ایک خصوصیت کے پیمانے میں قید کرنا صرف ایک ذہنی الجھن پیدا کرتا ہے۔ اس ضد کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر ہم زبان کی بنیادی ساخت پر غور کریں تو زبان کے 2 انتہائی اہم اور مختلف کردار سامنے آتے ہیں۔ ایک حقیقی یا علمی استعمال جسے سمبولک کہا جاتا ہے اور دوسرا جذباتی یا تخلیقی استعمال جسے ایموٹیو کہتے ہیں۔ سمبولک استعمال کی سب سے آسان مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ آئیفل ٹاور کی اونچائی 900 فٹ ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جسے پھیتا لے کر ناپا جا سکتا ہے۔ صحیح، یہ سچا یا جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی کے جذبات کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ لیکن دوسری طرف جب کوئی شاعر کہتا ہے کہ شاعری ایک روح ہے، یہ پہاڑ مجھے اپنی طرف بلاتا ہے، تو وہ کوئی سائنسی معلومات یا فیکٹس تھوڑی دے رہا ہے۔ وہ دراصل سامنے والے کے اندر ایک خاص جذبہ یا رویہ بیدار کر رہا ہے۔ یہ زبان کا ایموشنل استعمال ہے، اور یہاں ایک ایسی بے تکی غلطی ہوتی ہے جو صدیوں سے انسانوں کو الجھا رہی ہے۔ لوگ ایموشنل زبان کو سمبولک پیمانوں پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اسی بات کو ہم مذہب اور روحانیت کے تناظر میں دیکھیں تو مسئلہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ مذہب اور روحانی تربیت کا اصل مقصد ہمیں طبیعت یا کیمسٹری کے اصول سکھانا نہیں ہے۔ ان کی زبان کا ایک اپنا عظیم مقصد ہے،
اور وہ مقصد ہے انسان کے اندر ایک انتہائی اہم اعلیٰ اور مناسب رویہ پیدا کرنا، جسے تحقیق میں فٹنگ ایٹیٹیوڈ کہا گیا ہے۔ صحیح۔ جب کسی مقدس آیات کی تلاوت ہوتی ہے یا کسی عظیم شاعر کا کلام سنایا جاتا ہے تو اس کا مقصد انسان کی روح کو بیدار کرنا ہوتا ہے، اسے اعلیٰ اخلاقی درجوں تک لے جانا ہوتا ہے، اور کائنات کے ساتھ ایک گہرا رابطہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ان روحانی اور جذباتی تجربات کو کسی لیبارٹری کے منطقی پیمانوں پر پرکھنا بالکل ایسی ہی غلطی ہے جیسے کسی خوبصورت پینٹنگ کی قدر و قیمت کو میتھس کے فارمولے سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ دونوں بالکل الگ دائنے ہیں۔ یہ سننے والوں کے لیے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سچائی بھی کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، سچائی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہم جن سورسز کا جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے اس الجھن کو سلجھانے کے لیے true_s اور true_e کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ true_s وہ سائنسی سچائی ہے جسے ہم تجربہ گاہ میں ثابت کر سکتے ہیں، لیکن true_e ایک جذباتی، فنی یا روحانی سچائی ہے جسے ہم عام زبان میں سنسیئر یا کنونسنگ کہتے ہیں۔ یہی true_e دراصل وہ سچائی ہے جو فن اور روحانیت کی بنیاد ہے۔ جب ایک عظیم شاعر یا روحانی رہنما کچھ کہتا ہے تو اس کی سچائی true_s کی کسوٹی پر پوری اترے یا نہ اترے، اس کی سچائی true_e کی سطح پر ہوتی ہے۔ اس کا مقصد دلوں میں تسلیم اور احترام کا رویہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ان دونوں سچائیوں کی حدود کو ملا دیا جاتا ہے تو بڑے پیمانے پر ذہنی اور فنی الجھنیں جنم لیتی ہیں۔ ڈی ایچ لارنس کی مثال یہاں بہت فٹ ہے، جب وہ سائنسدانوں سے اس بات پر چڑ جاتے تھے کہ سورج چاہے جو بھی ہو، یہ صرف آگ کا ایک گولا نہیں ہے۔ ڈی ایچ لارنس کو اصل میں یہ فکر تھی کہ سائنس کی true_s اس روحانی اور جذباتی لابط کو کھا جائے گی جو انسان کا سورج یا کائنات کے ساتھ ہے۔ سائنس کا آگ کا گولا کہنا حقیقت ہے، یعنی true_s ہے، لیکن لارنس اس کی true_e کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیونکہ انسان کے جذباتی تجربات کی جگہ سائنس نہیں لے سکتی۔ دونوں زبانیں الگ مقصد کے لیے ہیں، اور یہی وہ غلطی ہے جو صرف عام لوگوں سے نہیں ہوتی بلکہ بڑے بڑے مفکرین اور فلسفیوں سے بھی ہوتی ہے۔ اور اس چیز کو مواد کے دوسرے اہم حصے میں کھولا گیا ہے جہاں فلسفیوں کے میننگ یا معنی کے لفظ کے استعمال پر بحث کی گئی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ماہرین نفسیات اور فلسفی خود اس لفظ کو کس قدر اندھا دھند اور بغیر کسی واضح تعریف کے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، چیپٹر 8 اس حوالے سے بہت دلچسپ ہے۔ مائنڈ جرنل کے ایک سمپوزیم کا ذکر آتا ہے جہاں عنوان ہی تھا میننگ آف میننگ، یعنی معنی کے معنی۔ ایسے مباحثے میں لوگ امید کرتے ہیں کہ فلسفی کسی ایک مشترک نقطے پر پہنچیں گے، لیکن وہاں تو الٹا ہی حساب ہوا۔ ڈاکٹر شلر نے دعویٰ کیا کہ معنی تو دراصل ایک ذاتی یا پرسنل چیز ہے۔ ان کے مطابق کسی چیز کا کوئی مطلق معنی نہیں ہوتا، بلکہ معنی اس بات پر منحصر ہے کہ اسے کون معنی پہنا رہا ہے، یعنی میننگ از واٹ اینی ون مینز۔ اور اسی سمپوزیم میں برٹرن رسل کا نقطہ نظر بالکل مختلف تھا۔ رسل نے معنی کو مینک کازیشن یعنی ذہنی اثرات اور یاداشت کے اثر کے ساتھ جوڑ دیا۔ رسل کا کہنا تھا کہ الفاظ کا معنی دراصل وہ اثر ہے جو وہ ہماری یاداشت کے نتیجے میں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک طرف شلر کہہ رہے ہیں کہ معنی ذاتی ہے اور دوسری طرف رسل اسے یادداشت کے نظام سے جوڑ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سمپوزیم میں شامل ہر شخص ایک دوسرے کے دلائل کو سمجھنے سے بالکل قاصر رہا اور صرف تنقید کرتا رہا۔ صحیح بات ہے۔ ڈاکٹر شلر کو بعد میں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ یہ سمپوزیم ایسی جگہ بن گیا تھا جہاں ہر کوئی ایک الگ نشانے پر تیر چلا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ شکایت بھی کر رہا تھا کہ دوسرے نے نشانہ خطا کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب الفاظ کے معنی واضح نہ ہوں تو بڑے سے بڑے فلسفی بھی اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ اور امریکہ کے ایک مشہور ماہر نفسیات ہیوگو منسٹربرگ کی کتاب اٹرنل ویلیوز اس الجھن کی ایک اور ٹھوس مثال ہے۔ واہ، ہیوگو منسٹربرگ کی مثال تو بہت مزاحیہ اور دلچسپ ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک دانشور لفظ کے جادو میں پھنس کر اس کا مقصد ہی کھو بیٹھتا ہے۔ کتاب کے آخری 46 صفحات میں میننگ کا لفظ 58 دفعہ استعمال ہوا۔ اور ایک جگہ تو انہوں نے عجیب و غریب منطق پیش کی۔ انہوں نے لکھا کہ آئیڈینٹیکل ریکرنس مینز ویلیو،
اگر ہم اس کو کھولنے کی کوشش کریں تو اس کا گھوم پھر کر سیدھا سا مطلب یہ بنتا ہے کہ معنی کا معنی ہی معنی ہے یا میننگ مینس میننگ۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں لگتا، بلکہ الفاظ کا ایک ایسا چکر لگتا ہے جہاں لکھنے والے کو شاید خود بھی اندازہ نہیں کہ وہ کیا پگھلا کر کیا بنانا چاہتا ہے۔ اصل میں لوگ میننگ یا معنی کا لفظ بار بار اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ پڑھنے والے پر ایک خاص روحانی یا جذباتی روب ڈالتا ہے۔ لکھاری کو لگتا ہے کہ اگر وہ یہ لفظ استعمال کرے گا تو اس کا جملہ کافی گہرا اور اہم لگے گا، چاہے منطقی طور پر اس جملے کا کوئی مقصد بن رہا ہو یا نہیں۔ جیرڈ اسپارکس مور کی ایک اور مثال سامنے آتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں پہلے دعویٰ کیا کہ میننگ از کانٹیکسٹ، یعنی معنی صرف پس منظر کا نام ہے۔ اور اس دوا کے ٹھیک کچھ ہی آگے چل کر انہوں نے خود ہی لکھ دیا کہ میننگ کانٹیکسٹ سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ تو واضح تضاد ہے۔ اگر معنی کانٹیکسٹ ہے تو پھر وہ کانٹیکسٹ سے بڑھ کر کیسے ہو گیا؟ یہی تو بات ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ماہرین خود بھی ایک ہی کتاب میں ایک ہی لفظ کے دو بالکل مختلف مفہوم طے کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سب الجھن کے باوجود ہمیں ایک انتہائی اہم پہلو کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس بحث میں ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے جہاں معنی کا لفظ اپنے اندر ایک انتہائی عظیم اور روحانی وقت رکھتا ہے۔ ہاں، جیسے جب پروفیسر رائس یا اسپینوزا جیسے لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسپینوزا کا ایک مشہور قول مواد میں پیش کیا گیا ہے، بائی گاڈ از مینٹ این ایٹرنل اور انفینٹ اسپرٹ، یعنی خدا سے مراد ایک آبادی اور لامحدود روح ہے۔ یہاں لفظ مینٹ یا معنی اپنے معمولی معنی سے بہت اوپر اٹھ جاتا ہے۔ یہاں دوبارہ اسی احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ جب دنیا کی تخلیق، خالق کے ارادے اور کائنات کے معنی کی بات کی جاتی ہے تو وہاں معنی سے مراد ڈکشنری کی تعریف نہیں ہوتی، وہ دراصل کسی عظیم تر روحانی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں زبان اپنے مقصد کی بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ جب میننگ کو کائنات یا خدا کی ذات سے منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد منطقی معلومات فراہم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اس کے وجود کے سب سے گہرے سوالات سے جوڑنا ہوتا ہے۔ ان حوالوں میں لفظ میننگ ایک اشارے کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو اس ساری بحث، فلسفیانہ الجھنوں اور زبان کے دو کرداروں کو سمجھنے کے بعد ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں اس تفصیلی جائزے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو شاید فلسفی کی کتاب نہ پڑھتا ہو، اس کے لیے اس تفریق کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ میں اگر ہم دھیان دیں تو انسان کی روزمرہ زندگی میں بے شمار جھگڑے، غلط فہمیاں اور شدید ذہنی دباؤ صرف اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ لوگ ایموشنل اور سمبولک الفاظ کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ گھروں میں، دفتروں میں یا آج کل سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی لفظ کا ایموشنل یا جذباتی مطلب لے رہا ہوتا ہے اور اپنی بھڑاس ظاہر کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا شخص اسے سمبولک یا حقیقی پیمانے پر پرکھ کر اس سے منطقی فیکٹس مانگ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں صرف یہ سمجھ لیں کہ کون سا لفظ ہمیں معلومات دے رہا ہے اور کون سا لفظ صرف جذبات کو ظاہر کر رہا ہے تو ہم لا حاصل بحثوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس سمجھداری سے نہ صرف آپسی تعلقات بہتر ہوتے ہیں بلکہ ذہنی دباؤ یا کوگنیٹو برڈن میں بھی نمایاں کمی آتی ہے۔ انسان کو ہر لفظ پر اس وقت تک منطقی بحث نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس لفظ کا مقصد معلومات دینا نہ ہو۔ بالکل، اگر کوئی صرف اپنا درد یا خوشی بیان کر رہا ہے تو اسے ٹرو ای کے دائرے میں ہی رکھنا چاہیے۔ انسان کو الفاظ کا غلام بننے کے بجائے الفاظ کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اس پورے جائزے کے بعد ایک ایسی سوچ ذہن میں ابھرتی ہے جو اس تحقیق کو آگے بڑھاتی ہے۔ اگر حسن یا معنی جیسے الفاظ کا اپنا کوئی ایک اٹل اور مکمل معنی طے نہیں ہے تو کیا ہماری ساری فلسفیانہ بحثیں محض زبان کی بنی ہوئی ایک جھوٹی دنیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی کا اصل معنی الفاظ کے اندر ڈھونڈنے کے بجائے ان تجربات اور روحانی کیفیات میں محسوس کیا جاتا ہو جو الفاظ کی قید سے بالکل آزاد ہیں؟ حقیقت الفاظ کی سرحدوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ الفاظ ہمیں حقیقت تک لے جانے کا راستہ ضرور دکھاتے ہیں، مگر منزل پر پہنچ کر ان الفاظ کی ضرورت شاید باقی نہیں رہتی۔ اسی اہم اعلان اور پورے احترام اور توقع کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کتاب کے اگلے چیپٹر پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔
آج کے اس گہرے فکری مطالعے میں ہم ایک ایسے موضوع کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں جو بظاہر ہماری روزمرہ کی زندگی کا بہت عام حصہ لگتا ہے۔ جی، زبان اور الفاظ۔ بالکل، لیکن حقیقت میں یہ انسانی شعور اور کائنات کے پیچیدہ ترین رازوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے پاس جو تحقیقی مسودے اور مضامین ہیں وہ مشہور کتاب دا میننگ آف میننگ یعنی معنی کی حقیقت کے ابواب 9، 10 اور اس کے خلاصے پر مبنی ہے۔ اور یہ بہت گہری کتاب ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس نشست کا بنیادی مشن ان لسانی غلط فہمیوں اور یعنی الفاظ کے اس جادو کو بے نقاب کرنا ہے جو انسانوں کے ذہنوں پر صدیوں سے حاوی ہے۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ محض کوئی گرامر کا سبق نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت مقدس اور گہری ہیں۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ اس پہلو کا سب سے دلچسپ حصہ دراصل یہ ہے کہ معنی کی بحث صرف دنیاوی رابطوں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم پورے مذہبی احترام کے ساتھ علم دین اور الہیات کے محققین کو دیکھیں تو وہ الفاظ کے معنی کو محض لغوی تشریح نہیں سمجھتے۔ مطلب وہ اسے ایک وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی، ایک کائناتی اور روحانی پس منظر میں۔ اس کی ایک بہت خوبصورت مثال لفظ گناہ کی ہے۔ ماہرین الہیات کے نزدیک گناہ صرف کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ اس لفظ کو حضرت آدم علیہ السلام کے واقع، انسان کی تخلیق اور روح کی حتمی منزل کے انتہائی وسیع اور مقدس ترین تناظر میں بیان کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معنی کی تلاش انسان کے گہرے ترین اور خالص ترین عقائد سے جڑی ایک فکری جدوجہد ہے۔ چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا معمہ تو خود یہ سوال ہے کہ لفظ معنی کا اپنا کیا معنی ہے۔ اصل میں اسی سوال نے بڑے بڑے مفکروں کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ ہاں، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جب روایتی فلاسفرز اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے دلائل اکثر قابل اعتبار ثابت نہیں ہوتے۔ وہ باتوں کو اتنا خیالی بنا دیتے ہیں کہ حقیقت کہیں پیچھے ہی چھوٹ جاتی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے فلاسفرز اکثر معنی کو کوئی ایسی ٹھوس شے سمجھ لیتے ہیں جو انسانی ذہن سے باہر کہیں کائنات میں تیر رہی ہے، حالانکہ یہ بحث آخرکار فلسفے سے نکل کر نفسیات کی طرف چلی جاتی ہے۔ یعنی الفاظ کے معنی آسمان سے نہیں اترتے؟ بالکل نہیں، وہ انسانی ذہن کے کام کرنے کے طریقے اور اس کے نفسیاتی رد عمل کا حصہ ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ماہرین نے لفظ معنی کی کل 16 مختلف تعریفیں پیش کی ہیں۔ 16 تعریفیں؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جی، اور انہیں سمجھنے کے لیے 3 گروپس یعنی اے، بی اور سی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم گروپ اے کی بات کریں تو اس میں وہ تعریفیں آتی ہیں جو ڈکشنری کے معنی ہوتے ہیں، صحیح؟ بالکل، الفاظ کا محض ایک دوسرے سے تبادلہ۔ اور پھر گروپ بی میں ولیم جیمز جیسے ماہرین ہیں جن کے مطابق کسی بات کا اصل معنی اس کے مستقبل کے عملی نتائج میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسے پریگمیٹسٹ اپروچ کہتے ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ گروپ سی ہے، جو جذبات سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کچھ الفاظ کا معنی کوئی مادی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ خالص جذباتی تاثر ہوتا ہے، جیسے خدا، آزادی اور محبت۔ ان الفاظ کے لغوی معنی پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان سے پیدا ہونے والا احساس ہی ان کا طاقتور معنی بن جاتا ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب معنی جذبات سے جڑے ہیں تو ہر انسان کے ذہن میں ایک ہی لفظ کا الگ خاکہ ہوگا۔ مجھے وہ سنڈے اسکول والے بچے کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہاں، وہ 40 دن والا واقعہ۔ جی بالکل۔ استاد نے بچے سے پوچھا کہ ہمارے خداوند کو گزرے کتنا عرصہ ہوا۔ استاد کے ذہن میں عرصہ کا مطلب صدیاں اور ہزاروں سال تھا، لیکن بچے نے فوراً جواب دیا 40 دن۔ ہاں، کیونکہ ایک بچے کے ذہن میں وقت اور تاریخ کا پیمانہ کسی باشعور انسان سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ معنی سننے والے کی عمر، حالات اور ذاتی تجربے کے تابع ہوتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، وہ یہ کہ ہم علامات یعنی سمبلز اور اصل حقیقت کے الجھاؤ کو کیسے سمجھیں؟ جان سٹورٹ مل نے جو روایتی منطق پیش کی تھی اس پر آج کل کڑی تنقید ہوتی ہے۔ وہ ڈینوٹیشن اور کنوٹیشن والی منطق؟ جی، ماہرین اب کہتے ہیں کہ الفاظ بذات خود کوئی جادوئی معنی نہیں رکھتے، الفاظ صرف علامتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان علامتوں پر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں۔ اس اندھے اعتماد پر وہ ایک بشپ کی بڑی کمال کی کہانی ہے، وہ جس کا ٹرین کا ٹکٹ گم ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ کہانی انسانی نفسیات کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ بشپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ان کا ٹکٹ گم ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے،
और टिकट चेकर तो उन्हें जानता था ना। बिल्कुल। टिकट चेकर ने एहतराम से कहा कि आप परेशान ना हो, मुझे मालूम है आप कौन है। लेकिन बिशप ने जवाब दिया कि भाई ये कैसे हो सकता है, इस टिकट के बगैर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये कितना मज़ाहिया और गहरा जवाब है। यानी वो एक टिकट जो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था, उनके जहन पर इतना हावी हो गया कि वो उसी अलामत को अपनी मंजिल समझ बैठे थे। बिल्कुल। और मंतकी लिहाज से भी देखें तो जैसे फ्रांस का बादशाह वाली इस्तिलाह है। फ्रांस का बादशाह, लेकिन फ्रांस में तो बादशाहत है ही नहीं। यही तो मसला है। जुबान के कवायद के लिहाज से ये दुरुस्त है, लेकिन अगर हम अलामत और हकीकत का फ़र्क ना समझें तो उलझन पैदा होती है। या फिर आदात की मिसाल ले लें। यानी 102 सेब और 103 सेब वाला फर्क। बिल्कुल। क्या हमारा जहन सिर्फ आंखों की मदद से इनमें फ़र्क कर सकता है? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई गिने बगैर ये फर्क बता सकता है। कतई तौर पर नहीं। ये सिर्फ आदात की अलामात हैं, यानी हिंद से, जो हमारे जहन को फ़र्क समझाते हैं। अगर हम इसे माफ कीजिएगा, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कहने लगा था कि अगर हम इसे वसीतर तस्वीर से जोड़ें तो गुफ्तगू की नफ्सियात सामने आती है। जब हम बात करते हैं तो असल में एक आवाज़ की लहर कान से टकराती है और हम उसे लफ्ज़ का दर्जा देते हैं। जैसे बच्चे सीखते हैं, वो शुरू में मानी नहीं समझते, बस आवाज़ों को चेहरे के तासुरात या हालात से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल सही। और फिर इंसान उन्हीं अल्फाज को इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल करता है, जैसे शेक्सपियर का वो मशहूर जुमला, मसाइब का समंदर, सी ऑफ ट्रबल्स। चांद की कशिश तो नहीं है ना। हम लहरों के ना रुकने वाले तसलसल को इंसानी परेशानियों से जोड़ रहे होते हैं। और यहीं से लिसानी नफ्सियात का एक पहलू निकलता है, अल्फाज की आज़ादी और मोहताजी। कुछ लोग अपने मखसूस अल्फाज के इतने मोहताज होते हैं कि अगर वो अल्फाज ना मिलें तो उनकी बात ही बिखर जाती है। और कुछ अल्फाज की कैद से आज़ाद होते हैं, मौके के हिसाब से लफ्ज़ बदल लेते हैं। मुझे इस मोहताजी पर जॉर्ज वॉशिंगटन वाला वाक़या याद आ रहा है। वो घोड़े की ऊंचाई वाला? जी, वो अपने घोड़े की ऊंचाई बता रहे थे 16 फुट, और जाहिर है घोड़े तो हैंड्स में नापे जाते हैं ना। हाँ, और जब जनरल जैक्सन ने उन्हें दुरुस्त किया तो वॉशिंगटन जिद में आ गए। बिल्कुल, उन्होंने गुस्से से कहा कि अगर मैंने फुट कहा है तो इसका मतलब फुट ही है। ये कितनी बड़ी मिसाल है कि सरकारी ओहदेदार या हुक्मरान अपने मुंह से निकले लफ्ज के गुलाम हो जाते हैं। वो उस लफ्ज की खातिर जमीनी हकीकत को भी झुटला देते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने माने का उलझाव देखा, इशारों का सहर देखा, हट धर्मी समझी, लेकिन रवायती ग्रामर इन चीजों को समझने में नाकाम क्यों रही? क्योंकि रिवायती ग्रामर ने जुबान के 5 अहम अफ़ाल को अलग अलग नहीं देखा। 5 अफ़ाल? जी, जुबान एक ही वक्त में 5 काम करती है। पहला, कुतई अलामत निगारी, यानी हकीकत की तरफ इशारा करना। जैसे ये कहना कि आज बारिश होगी, इसमें जज्बात नहीं होते। बिल्कुल। दूसरा फेल है सुनने वाले के साथ रवैया। हम दोस्त से अलग लहजे में बात करते हैं, अजनबी से अलग। सही। और तीसरा है मौजू के साथ हमारा रवैया, यानी हमें अपनी बात पर कितना यकीन है या कितना शक है। लेकिन चौथा फेल बहुत खतरनाक है, और वो है इरादा या मकसद, यानी बात करने का असल मकसद क्या है। जी, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स चाहता है कि सुनने वाला खुदकुशी कर ले, तो उसके मुंह से निकले अल्फाज उसी इरादे के तहत काम करेंगे, चाहे उनमें हमदर्दी का गिलाफ ही क्यों ना चढ़ा हो। ये तो वाकई बहुत खौफनाक है। और पांचवा है बात को सहारा देना, यानी वो अल्फाज जो बजाते खुद मानी नहीं रखते, लेकिन गुफ्तगू का पहिया रमा रखने के लिए बोले जाते हैं। ये तमाम अफ़ाल और नफ्सियाती उलझनें हमें एक और तजाद की तरफ ले जाती हैं, साइंसी जुबान और शायराना जुबान का फ़र्क। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। साइंसी ज़ुबान का मकसद सिर्फ हक़ाइक़ बयान करना है, जबकि शायराना ज़ुबान एवोकेटिव होती है, यानी जज्बात को बेदार करने वाली। हमारे ज़राए में शैले की वो मशहूर नज़्म है ना, परिंदे के बारे में, ए खुशमिजाज रूह तू कभी आम परिंदा था ही नहीं। हेल टू द ब्लाइथ स्पिरिट। हाँ, अब अगर कोई माहिर हयातियात आकर कहे कि शैले गलत कह रहा है, ये तो परिंदों की क्लास से ही है, तो वो तो बेवकूफ़ी होगी ना। शैले साइंस से थोड़ी इनकार कर रहा है, वो तो परिंदे की उड़ान की खूबसूरती और रूहानी एहसास जगा रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए मुफक्किर क्रोशे का मानना है कि अदब का कभी हकीकी तर्जुमा नहीं हो सकता। साइंसी हक़ाइक़ का तर्जुमा आसान है क्योंकि वो शख्सी नहीं होते। यानी 100 डिग्री पर पानी उबलना हर जुबान में एक ही बात है।
لیکن وٹمن، شیکسپیئر اور سوینبورن کی شاعری میں جو مخصوص ساخت اور جذبات شامل ہیں انہیں دوسری زبان میں منتقل کریں گے تو وہ مر جائیں گے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ تو اس پوری تفصیلی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ علم ہمیں لسانی بھوتوں سے بچاتا ہے۔ جی ہاں، لنگوسٹک فینٹم سے۔ بالکل، یہ پروپیگنڈے کو سمجھنے کی طاقت دیتا ہے اور ہم بحث اور لفظی تکرار کے بجائے بامقصد گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے اس مطالعے کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی پریشان کن اور غور طلب بات آ رہی ہے۔ جی فرمائیں۔ دیکھیں، ذرائع میں کہا گیا ہے کہ شاید ایک دن نفسیاتی قوانین کی بہتر تفہیم سے انسان معنی، علم اور آگاہی جیسی چیزوں کو محض مادی اور جسمانی حقائق کے طور پر ناپ لے گا، بالکل ویسے ہی جیسے نیوٹن نے لہروں کا راز فاش کیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سائنسی امکان ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کل کو انسانی خیالات اور الفاظ کے پیچھے چھپے ہر معنی کو ایک مشینی یا سائنسی فارمولے کے تحت مکمل سمجھ لیا گیا، تو کیا انسانی جذبات اور محبت کا وہ پراسرار حسن باقی رہے گا جو ابہام میں چھپا ہوتا ہے، یا پھر ہماری ہر بات، ہماری ہر محبت بس ایک ریاضی کی مساوات بن کر رہ جائے گی؟ اگلے باب پر ہم اگلے لیکچر میں بحث کریں گے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز ہم ایک بہت ہی خاص اور انتہائی اہم موضوع سے کر رہے ہیں۔ مطلب اس ڈیپ ڈائیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ انسانی تاریخ میں مذہب، عقائد اور زبان کا جو ایک رشتہ ہے نا، وہ بے حد گہرا اور مقدس رہا ہے۔ جی بالکل، اور یہ رشتہ صدیوں پرانا ہے۔ ہاں، مطلب زبان صرف روزمرہ کے کام کاج کا یا سودا سلف لینے کا ذریعہ تو نہیں ہے نا، یہ تو انسان کا وہ طاقتور اوزار ہے جس کے ذریعے وہ اپنے خالق سے جڑتا ہے، دعائیں مانگتا ہے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور الفاظ میں موجود اسی تقدس اور طاقت کو سمجھنا ہی آج کے ہمارے اس مطالعے کا بنیادی مقصد ہے۔ ہمارا جو آج کا ماخذ ہے وہ ماہر بشریات برونیسلاو میلینووسکی کا ایک انتہائی اہم مضمون ہے، جو کہ ابتدائی معاشروں میں الفاظ کے معنی پر روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل، اور اس مطالعے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ الفاظ کے معنی صرف لغات میں یا ڈکشنریوں میں قید نہیں ہوتے۔ تو ہمارا مشن آج یہی کھوجنا ہے کہ زبان کس طرح انسانی بقا اور سماجی رابطے کا سب سے بڑا ہتھیار بنی۔ مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ زبان کیسے ہمارے اعمال اور ہماری ثقافت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم زبان کو صرف گرامر کے اصولوں تک محدود کر دیتے ہیں تو ہم دراصل اس کی اصل روح کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ مالینووسکی کی تحقیق ہمیں یہ سمجھنے پہ مجبور کرتی ہے کہ زبان انسان کے ذہن میں نہیں بلکہ اس کے عملی اور سماجی حالات میں زندہ رہتی ہے۔ اور اسی سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ کی اہمیت کو سمجھنے سے وہ بنیادی مسئلہ سامنے آتا ہے جسے ہم ترجمے کی مشکل کہتے ہیں۔ مطلب ہم عام طور پر یہی فرض کر لیتے ہیں کہ ایک زبان کے لفظ کا دوسری زبان میں بالکل ویسا ہی متبادل موجود ہوگا، جو کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں لفظ بلفظ ترجمہ کرنا دراصل ایک ناممکن عمل ہے، اور یہ بات مالینووسکی نے ٹروبرینٹ جزیرے کی مثال دے کر بہت خوبصورتی سے سمجھائی ہے۔ ہاں، وہ جو انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کی سمندری سفر کی گفتگو ریکارڈ کی تھی نا۔ جی ہاں، اگر ہم ایک مردہ زبان جو صرف تحریروں میں زندہ ہے اور ایک زندہ بولی جانے والی زبان کے مطالعے کا فرق دیکھیں تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ وہاں مقامی زبان میں اگلی لکڑی اور پچھلی لکڑی کے الفاظ بکثرت استعمال ہوتے تھے۔ اب اگر کوئی بیرونی شخص آ کر صرف لغت کا سہارا لے گا تو وہ اسے کشتی کے مادی حصوں یعنی لکڑی کے ٹکڑوں سے ہی منسوب کرے گا نا۔ بالکل، لیکن جب ہم ٹروبرینٹ جزائر کے لوگوں کی ثقافت میں اس مقابلہ بازی کو دیکھتے ہیں تو نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ ان کے ہاں سمندری سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں تھا، یہ اپنی سماجی برتری ثابت کرنے کا ایک میدان تھا۔ اچھا، تو مطلب یہ الفاظ محض لکڑی کے لیے نہیں تھے بلکہ ان کی ثقافت کے ایک انتہائی جذباتی پہلو کو ظاہر کر رہے تھے۔ صحیح، اگلی لکڑی دراصل اس کشتی کی علامت تھی جو سب سے آگے جا کر قیادت کر رہی ہوتی تھی، اور پچھلی لکڑی ان کشتیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو پیچھے رہ جاتی تھیں۔ یہ ایک طرح کی تنزیہ اصطلاح تھی۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔
ان الفاظ کا درست ترجمہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک مترجم کو اس تہذیب میں مقابلہ بازی کی شدت کا اندازہ نہ ہو۔ زبان اور ثقافت ایک دوسرے میں اس حد تک پیوست ہے کہ انہیں الگ کرنا معنی کو مسخ کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک اور فقرہ جو مالینوسکی نے اپنی تحقیق میں بتایا وہ مزید حیران کن ہے۔ مقامی زبان کے ایک جملے کا لفظی ترجمہ کچھ یوں بنتا تھا کہ ہم اپنی جگہ پر چپو چلاتے ہیں۔ جی، اور اگر ہم اسے لفظی معنوں میں لیں تو یہ بالکل بے معنی حرکت لگتی ہے۔ کوئی ایک ہی جگہ پانی میں کھڑے ہو کر چپو کیوں چلائے گا؟ بالکل، لیکن جب جزیرے کے جغرافیائی حقائق کو سمجھا جائے تو بات واضح ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ لمبا سفر کر کے کسی دوسرے گاؤں کے ساحل کے قریب پہنچتے تھے تو گہرے پانی کی وجہ سے انہیں بادبان گرانے پڑتے تھے، اور وہاں بانس کی مدد سے کشتی کو دھکیلنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، تو انہیں مجبوراً چپو چلانے پڑتے تھے۔ لہٰذا اپنی جگہ پر چپو چلانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ رکے ہوئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ اعلان کرنا تھا کہ ہم گاؤں کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں صورتحال کا سیاق و سباق اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ الفاظ اپنے لفظی خول سے باہر نکل کر عملی صورتحال کے تابع ہو جاتے ہیں۔ سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کسی بھی بیرونی شخص کے لیے مفہوم پانا ناممکن ہے۔ مجھے وہ مشنریز کی غلطی والا واقعہ یاد آ رہا ہے جو میلینووسکی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ تو اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ ہوا یہ تھا کہ میلینووسکی نے مشنریز کی لکھی ہوئی گرامر کی پیروی کی تھی۔ ہاں، وہ ایک دن جب گاؤں میں شور مچا کے کشتیاں آ رہی ہیں تو مقامی لوگوں نے بوگے لائمیسے کا لفظ پکارا، تو میلینووسکی نے ڈکشنری کے حساب سے اس کا ترجمہ نکالا کہ وہ آ چکے ہیں، اور وہ اپنا سارا کام ادھورا چھوڑ کر ساحل کی طرف بھاگے کشتیاں دیکھنے کے لیے۔ لیکن وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ کشتیاں تو ابھی محض افق پر ایک چھوٹے سے نقطے کی طرح نظر آ رہی تھیں، وہ تو پہنچی ہی نہیں تھی۔ دراصل یہاں مشنریز کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے یورپی زبانوں کے ماضی اور حال کے تصورات کو زبردستی ایک ایسی زبان پر لاگو کر دیا تھا جس کا نظریہ ہی بالکل مختلف تھا۔ مطلب انہوں نے لفظ کے لاحقے اور سابقے کا تجزیہ کر کے اسے ماضی کا صیغہ قرار دے دیا تھا۔ بالکل، لیکن مقامی لوگوں کی ثقافت میں کشتی کا سفر اس وقت تک مکمل نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ ساحل پر باقاعدہ لنگر انداز نہ ہو جائے۔ تو اس لفظ کا مقامی مفہوم صرف یہ تھا کہ وہ اس طرف حرکت کر رہے ہیں۔ اچھا، تو جب انہیں واقعی یہ بتانا ہوتا کہ کشتیاں پہنچ چکی ہیں تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ پہنچنے یا آنے کا عام لفظ استعمال کرنے کے بجائے لنگر انداز ہونے کی مخصوص اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک عمل کی تکمیل کا تعلق وقت سے نہیں بلکہ ایک ٹھوس جسمانی واقعے سے تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الفاظ کے معنی مکمل طور پر عملی صورتحال پر منحصر ہوتے ہیں، اور اسی سے ہم ایک بہت بڑے نظریاتی موڑ پر پہنچتے ہیں۔ جی فرمائیں۔ جدید دور میں ہم زبان کو سوچنے اور خیالات کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مطلب جیسے کتابیں پڑھنا یا فلسفے پر بات کرنا، لیکن ابتدائی انسان کے لیے زبان خیالات کا عکس نہیں تھی بلکہ ایک عمل تھا، ایک موڈ آف ایکشن۔ زبان کو ایک موڈ آف ایکشن سمجھنا انسانی ارتقاء کو سمجھنے کی کلید ہے۔ ابتدائی انسانوں کے لیے زبان کا مقصد معلومات دینا نہیں تھا بلکہ اپنے ماحول کو قابو میں لانا اور بقا کی جد و جہد میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا تھا۔ اگر ہم مرجان کی چٹانوں یعنی کورل لگون پر مچھلی پکڑنے والے مقامی لوگوں کے منظر کا جائزہ لیں تو یہ تصور بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ جی، جب ماہی گیروں کی کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ جال بچھا کر مچھلیوں کے غول کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کشیدہ لمحے میں کوئی بھی شخص وہاں کھڑے ہو کر فلسفیانہ گفتگو تھوڑی کرتا ہے، وہ بس چھوٹی اور تکنیکی آوازیں نکالتے ہیں، جیسے کھینچو یا جانے دو۔ اور ان الفاظ کا متبادل آپ کو کسی لغت میں نہیں مل سکتا۔ یہ دراصل ان کے ہاتھوں کی حرکت اور جال کھینچنے کے عمل کی ہی ایک صوتی توسیع ہے۔ اس صورتحال میں پکارا ہوا ایک لفظ کوئی خیالی پیغام نہیں ہے بلکہ وہ بذات خود ایک عمل ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک لفظ بھی بروقت ادا نہ ہو تو ساری ہمانگی ٹوٹ جائے گی نا؟ بالکل، سارا عمل ناکام ہو جائے گا۔ چلے اوکے، لیٹس ان پیک دس۔ عمل اور زبان کا یہ تعلق جسمانی مشقت کے وقت تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو مچھلی پکڑ رہے ہیں، لیکن ہماری روزمرہ کی جو سماجی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کا کیا؟ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ جب ہم کسی اجنبی سے ملتے ہیں تو موسم کی بات کیوں کرتے ہیں؟
بالکل. ہم زفٹ میں یا بس سٹاپ پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اکثر بلا وجہ موسم کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ آج موسم اچھا ہے یا آج دھوپ تیز ہے. ہم بظاہر کوئی نیا علم تو حاصل نہیں کر رہے ہوتے. ماہرین بشریات اسے فیٹک کمیونین یا معاشرتی ابلاغ کہتے ہیں. اگر ہم شکاری اور جنگلی دور کی نفسیات کو دیکھیں تو کسی اجنبی انسان کا اچانک قریب آنا اور مکمل خاموشی اختیار کیے رہنا ایک بہت خطرناک علامت سمجھی جاتی تھی. مطلب خاموشی کا مطلب تھا کہ سامنے والا کسی دشمنی کے ارادے سے آیا ہے. جی، خاموشی ایک شدید نفسیاتی دباؤ اور خوف کا باعث بنتی تھی. تو اس تناظر میں خاموشی کو توڑنا اور چند بے ضرر الفاظ کا تبادلہ کرنا دراصل سلامتی کا پیغام دینے کے مترادف تھا. تو جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آج دھوپ بہت تیز ہے تو ہمارا مقصد اسے موسمیات کی خبر دینا نہیں ہوتا، بلکہ ہم ایک نفسیاتی دیوار گرا رہے ہوتے ہیں. ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں. بالکل. اس گفتگو میں الفاظ کا اصل مفہوم کوئی اہمیت نہیں رکھتا. بولنے کا عمل آپس میں سماجی تعلق اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے. الفاظ محض ایک سماجی رشتہ قائم کرنے کا بہانہ بنتے ہیں. یہ تو سماجی سطح پر زبان کی طاقت ہو گئی، لیکن اگر ہم انسانی نشوونما کے سب سے بنیادی مرحلے کی طرف جائیں، مطلب بچپن کی طرف، تو ایک بچہ زبان کیسے سیکھتا ہے؟ یہ اس موضوع کا سب سے حیرت انگیز حصہ ہے. ایک نوزائیدہ بچہ جب اپنی پہلی آوازیں نکالتا ہے تو اس کے پاس کوئی گرامر نہیں ہوتی. وہ بس روتا ہے یا ماما کی آواز نکالتا ہے. اور اس کے لیے ابتدائی مہینوں میں یہ الفاظ کسی چیز کا نام نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک جادوئی عمل کا درجہ رکھتے ہیں. جادوئی عمل؟ وہ کیسے؟ دیکھیے، ایک بچہ بھوکا ہے. وہ اپنے گلے سے ایک مخصوص آواز نکالتا ہے. اس آواز کے پیدا ہوتے ہی اس کی دنیا میں ایک زبردست تبدیلی آتی ہے. خوراک آ جاتی ہے، ماں نمودار ہو جاتی ہے، اسے تحفظ ملتا ہے. تو بچے کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ الفاظ کے ذریعے وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے. وہ اپنی آواز کو ایک ایسے آلے کے طور پر دیکھتا ہے جو چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے. بالکل. اور اسی سے زبان اور اس کے جادوئی اثر کا وہ لاشعوری یقین پیدا ہوتا ہے جو بہت طاقتور ہے. اور یہاں ہم انتہائی احترام کے ساتھ اس پہلو کو جوڑ سکتے ہیں جس کا تذکرہ ہم نے بالکل آغاز میں کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ انسانی تاریخ میں الفاظ کو ہمیشہ پراسرار اور مقدس مانا گیا ہے. دعاؤں اور مذہبی رسومات میں خاص الفاظ کا استعمال اسی بات کی عکاسی کرتا ہے. انسانی عقیدے اور زبان کی نفسیات کا یہ تعلق انتہائی گہرا ہے. قدیم ادوار میں بھی جب کوئی روحانی پیشوا مخصوص کلمات پڑھتا تھا تو وہ قدرت کے عناصر کو بالکل ویسے ہی مخاطب کرتا تھا جیسے ایک بچہ اپنی کائنات کو قابو کرنے کے لیے آواز نکالتا ہے. ان کا یہ پختہ ماننا تھا کہ نام پکارنے کا مطلب اس وجود پر تصرف حاصل کرنا ہے. اس زبان کی نفسیاتی بحث کے بعد اگر ہم زبان کی ساختیاتی بنیادوں یعنی گرامر کی طرف آئیں تو کیا وہاں بھی ہماری روایتی سوچ غلط ثابت ہوتی ہے؟ جی بالکل. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ گرامر کے اصول جیسے اسم اور فعل کسی منطقی بنیاد پر بنائے گئے ہوں گے، لیکن میلینووسکی کی تحقیق بتاتی ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں کی گرامر دراصل انسان کی بقا کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. مطلب گرامر کی بنیادیں ہماری منطق سے زیادہ ہماری ضرورت میں پیوست ہیں. یہ کیسے ہوا؟ ابتدائی انسان نے اپنی دنیا کو پیچیدہ کیٹیگریز میں تقسیم نہیں کیا تھا. اس نے صرف ان اشیاء کو پہچانا جنہیں وہ چھو سکتا تھا، اوزار بنا سکتا تھا یا کھا سکتا تھا، جیسے لوگ، جانور، پودے، پتھر. اور یہی مادی چیزیں بعد میں جا کر اسم یعنی ناؤن بن گئیں. بالکل. اور جو تبدیلیاں یا اعمال انہیں اپنی بقا کے لیے کرنے پڑتے تھے جیسے بھاگنا، شکار کرنا، کھانا، وہ سب فعل یعنی ورب بن گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زبان کی پوری ساخت ہمارے آباء و اجداد کی بقا اور اشیاء کو استعمال کرنے کی ضرورت کے تحت بنی ہے. جی، الفاظ اور گرامر اکیلے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتے. ان کا اصل مفہوم اس عملی صورتحال میں چھپا ہوتا ہے جس میں وہ بولے جاتے ہیں. لغت ہمیں صرف زبان کا ایک بے جان ڈھانچہ دیتی ہے، جبکہ اس میں رنگ اور مفہوم ہمیشہ انسان کا ثقافتی عمل بھرتا ہے. آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ ہم جو الفاظ بولتے ہیں وہ محض ہوا میں بکھرنے والی آوازیں نہیں ہیں، بلکہ یہ صدیوں پر محیط انسانی بقا کی جدوجہد کا نچوڑ ہیں. اگلی بار جب کوئی موسم کا حال پوچھے تو یاد رکھیں کہ وہ محض ایک پرانا سماجی رشتہ نبھا رہا ہے.
اور اگر کسی دوسرے کلچر کا لفظ سمجھنے میں دقت ہو تو لغت سے زیادہ اس کی ثقافت کو کھوجنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر ہماری زبان کی پوری گرامر اور ساخت صرف جسمانی اشیاء کو پکڑنے اور روزمرہ کی بقا کے گرد گھومتی ہے، تو کیا ہماری یہ زبان کائنات کے پیچیدہ اور غیر مرئی حقائق جیسے وقت کی حقیقت یا خلا کو مکمل طور پر سمجھنے یا بیان کرنے کے لیے کبھی کافی ہو سکتی ہے؟ یا ہم آج بھی پتھر کے زمانے کے اوزاروں سے ستاروں کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اگلے لیکچر میں ہم اگلے باب پر بات کریں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم اس تفصیلی جائزے کے بالکل آخری اور اختتامی حصے تک پہنچ چکے ہیں، جو پچھلے کچھ عرصے سے ہماری گفتگو کا مرکز رہا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم ان تمام کڑیوں کو جوڑیں گے جن پر ہم اب تک بات کرتے آئے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہم ایف جی کراکشینک کی کتاب کے ضمیمہ دوم یعنی سپلیمنٹ 2 کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور اس آخری حصے کا مقصد بہت واضح ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح علامتوں اور زبان کے غلط استعمال نے میڈیسن کو متاثر کیا ہے۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح زبان اور سائنس کے غلط استعمال نے طب کے شعبے کو ایک باقاعدہ سائنس کے درجے سے گرا کر محض ایک فن یا پریکٹس بنا دیا ہے۔ اور یہ کوئی عام سی فلسفیانہ بحث نہیں ہے کہ ہم محض الفاظ کے ہیر پھیر پر بات کر رہے ہوں۔ جی، اس کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ ڈاکٹرز بیماریوں کو کیسے سمجھتے ہیں اور پھر ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج کس بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ تو چلیں اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ موضوع بظاہر تھوڑا پیچیدہ یا کتابی سا لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی تہوں میں جائیں تو اس کے نتائج ہماری روزمرہ صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان میڈیکل رپورٹس پر بھی جنہیں لوگ اکثر پریشانی کے عالم میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، دیکھیں، جب ماہرین طب خود اپنے بنائے ہوئے الفاظ کے جال میں الجھ جائیں اور حقیقت کے بجائے محض ناموں کا علاج شروع کر دیں، تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس انسان کو ہوتا ہے جو شفا کی امید کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس پورے جائزے کا سب سے چونکا دینے والا پہلو ہے۔ مطلب مجھے ذرائع پڑھتے ہوئے سب سے بڑی الجھن یہی ہوئی۔ کیا الجھن ہوئی آپ کو؟ یہی کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں میڈیکل سائنس کے پاس بے پناہ ٹیکنالوجی ہے، MRI مشینیں ہیں، پیچیدہ جینیٹک ٹیسٹ ہیں، اور لیبارٹریز کا ایک وسیع جال موجود ہے۔ صحیح۔ تو کوئی بھی عام ذہن یہی سوچے گا نا کہ طب اب ایک انتہائی مستند اور ٹھوس سائنس بن چکی ہے۔ لیکن مصنف نہایت وثوق سے دعویٰ کرتا ہے کہ ان تمام تر سائنسی آلات اور ٹیکنالوجی کی موجودگی کے باوجود حیرت انگیز طور پر طب نے اپنا سائنسی درجہ کھو دیا ہے۔ بالکل، مصنف کے مطابق ماہرین طب خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میڈیسن کوئی ایگزیکٹ سائنس نہیں ہے، جیسے کہ فلکیات یا کیمسٹری ہے۔ آخر اتنی ترقی کے باوجود طب ایک سائنس کیوں نہیں رہی؟ تو اس کی وہ بنیادی وجہ جو مصنف نے بیان کیا نا، وہ ڈاکٹروں کا اپنے کام کے بنیادی اصولوں سے کٹ جانا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کسی بھی مستند سائنس کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کے تصورات اور اصطلاحات بالکل واضح ہوں، لیکن طب کی دنیا میں آج کے پروفیسرز یہ بھول چکے ہیں کہ الفاظ، خیالات اور حقیقی واقعات کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی ورڈز، تھاٹس اور ہیپننگز کے بیچ کا فرق؟ جی بالکل، وہ ان تینوں کو ایک ہی برتن میں ڈال کر گھول چکے ہیں۔ اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک کرسی ہے، اچھا، اور اس کا وجود ایک حقیقی شے یا حقیقت ہے۔ انسان کے ذہن میں کسی چیز پر بیٹھنے کا جو خاکہ ابھرتا ہے وہ ایک خیال ہے۔ صحیح۔ اور ہم نے اس خیال کو جو نام دیا ہے یعنی کرسی، وہ محض ایک لفظ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ایک آواز ہے جو ہم نے ایجاد کی ہے۔ طب میں مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ڈاکٹرز اس لفظ کو ہی حقیقت مان کر اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی مریض کو بخار ہے، کھانسی ہے، یہ حقیقی واقعات ہیں۔ جی، ڈاکٹر معائنہ کر کے ذہن میں خاکہ بناتا ہے، ہاں، اور پھر اسے ایک نام دے دیتا ہے۔ ہاں، اور وہ نام صرف ایک لیبل ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹر اس لیبل کو ایک جیتی جاگتی مخلوق سمجھ بیٹھتا ہے۔ ذرا رکیے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میڈیکل سائنس کی کتابوں میں جن بیماریوں کے نام ہم اتنے روب سے پڑھتے ہیں وہ حقیقت میں اس طرح وجود ہی نہیں رکھتی۔ جی، یہی تو اصل مدعا ہے۔
میں نے ذرائع میں ڈاکٹر مرسیئر اور سر کلفورڈ آلبرٹ نامی 2 شخصیات کا تذکرہ پڑھا تھا۔ انہوں نے اسی بات پر کڑی تنقید کی تھی۔ کیا ان کا بھی یہی موقف تھا کہ میڈیکل سائنس نے بیماریوں کی کوئی تعریف ہی نہیں کی؟ بالکل۔ ڈاکٹر مرسیئر نے تو باقاعدہ چیلنج کیا تھا کہ ڈاکٹروں نے آج تک یہ طے ہی نہیں کیا کہ بنیادی طور پر ایک بیماری سے دراصل کیا مراد ہے۔ ہم بیماریوں کے نام تو گنوا دیتے ہیں، لیکن بیماری کیا ہے اس کی کوئی واضح سائنسی تعریف موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب سر کلفورڈ آلبرٹ نے ان موربڈ اینٹیز یعنی بیماری کے ٹھوس وجود والے تصور کے خلاف زندگی بھر جنگ لڑی۔ ان کا ماننا تھا کہ بیماریاں کوئی ایسی ٹھوس اشیاء نہیں ہیں جو جسم سے باہر کہیں آزادانہ گھوم رہی ہوں۔ اگر یہ بات اتنی ہی واضح ہے تو پھر یہ الجھن پیدا کہاں سے ہوئی؟ ذرائع میں اس حوالے سے کچھ تاریخی پس منظر بھی دیا گیا ہے، خاص طور پر ہپوکریٹس اور گیلن کا ذکر ہے۔ یہ تاریخی موڑ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قدیم یونان کی طرف جائیں تو ہپوکریٹس، جنہیں بابا طب بھی کہا جاتا ہے، ان کا طریقہ کار بالکل مختلف تھا۔ ان کا سارا زور مریض پر ہوتا تھا نا؟ جی، وہ دیکھتے تھے کہ ایک مخصوص انسان کے جسم میں کیا علامات ظاہر ہو رہی ہیں، اس کا ماحول کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہے۔ ان کے نزدیک بیماری کوئی آسمان سے اتری ہوئی شے نہیں تھی، بلکہ انسانی جسم کے اندر پیدا ہونے والی ایک وقتی کیفیت تھی۔ لیکن پھر صدیوں بعد گیلن کا دور آیا۔ ہاں، گیلن نے طب میں ایک ایسی خامی کو متعارف کروایا جسے فلسفے کی زبان میں اسکولاسٹک ریالزم یا علمیت پسند حقیقت پسندی کہا جاتا ہے۔ گیلن نے علامات کے مجموعوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر انہیں باقاعدہ نام دے دیے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ آج کے دور کے میڈیکل سٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز یہ مان کر چلنے لگے کہ یہ نام دراصل ٹھوس اشیاء ہیں۔ بالکل۔ مصنف نے یہاں کولمبس والی وہ مشہور مثال دی ہے جو اس رویے کو بڑی خوبصورتی سے بے نقاب کرتی ہے۔ ارے ہاں، وہ کرسٹوفر کولمبس والی مثال واقعی لاجواب تھی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آج کا ڈاکٹر ٹائیفائیڈ یا انفلوئنزا کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ یعنی امریکہ تو پہلے سے وہاں ایک ٹھوس براعظم کے طور پر موجود تھا نا، کولمبس نے بس جا کر اسے ڈھونڈ لیا۔ ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ بیماریاں بھی اسی طرح دنیا میں پہلے سے موجود ٹھوس چیزیں ہیں اور وہ بس انہیں دریافت کر کے ان پر لیبل چپکا دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ محض ایک ذہنی تصور ہے جو ہم نے کچھ ملتی جلتی علامات کو دیا ہے۔ اور جب آپ کسی لیبل کو ایک مادی شے سمجھنے کی ضد پکڑ لیتے ہیں تو پھر عجیب و غریب منطق جنم لیتی ہے۔ ذرائع میں ایک نہایت مزاحیہ تاریخی واقعہ موجود ہے جو لیبلز کی اس آمریت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ اس بیکٹیریولوجسٹ والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ ایک دفعہ کچھ بیکٹیریولوجسٹ نے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے بعد حیرانی سے اعلان کیا کہ انفلوئنزا کے کچھ کیسز جن کا وہ علاج کر رہے تھے اصل میں ٹائیفائیڈ کے کیسز نکلے ہیں۔ اب منطقی طور پر انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہماری تشخیص غلط تھی، ہم نے غلط لیبل لگا دیا تھا، لیکن معلوم ہے اخبارات اور میڈیکل حلقوں نے اسے کیسے پیش کیا؟ ذرائع کے مطابق انہوں نے اسے ایسے پیش کیا جیسے کسی بیماری نے اچانک اپنا روپ بدل لیا ہو۔ مصنف نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کل کو کوئی یہ اعلان کر دے کہ چارلس ڈکنس کے ناول کا مشہور کردار مسٹر ونسنٹ کرملز دراصل ایک پرشین نکلا ہے۔ یہ کتنا مزاخیز ہے، مطلب ایک خیالی کردار کا کوئی حقیقی وجود تو ہوتا نہیں کہ وہ اچانک اپنی قومیت بدل لے۔ بالکل اسی طرح اخبارات اور عام لوگ تو دور، خود ڈاکٹرز بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ انفلوئنزا اور ٹائیفائیڈ کو جیتی جاگتی مخلوق نہیں جو بھیس بدل کر انہیں دھوکہ دے رہی ہیں، بلکہ یہ صرف انسانوں کے بنائے ہوئے لیبلز تھے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ زبان کی یہ الجھن صرف مزاحیہ خبروں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جی، پہلی جنگ عظیم کی سرکاری رپورٹس اس کی ایک خوفناک مثال ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کس طرح فوج میں باقاعدہ ایک منظم منصوبے کے تحت میڈیکل زبان کا استعمال حقائق کو چھپانے کے لیے کیا گیا، کیونکہ خندقوں میں لڑنے والے فوجیوں کو بے شمار پیچیدہ بیماریاں لاحق ہو رہی تھیں جن سے فوج کی بدنامی کا خطرہ تھا اور مورال گر سکتا تھا۔ تو ڈاکٹروں نے کیا کیا؟ انہوں نے میڈیکل رپورٹس میں PUO یعنی نامعلوم بخار اور NYD یعنی غیر تشخیص شدہ جیسی اصطلاحات کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ یعنی انہوں نے حقیقت کا سامنا کرنے اور اصل بیماریوں کو سمجھنے کے بجائے محض ایک نیا لیبل ایجاد کر لیا جو دراصل کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ بالکل، وہ ان کی اپنی لا علمی کا اعتراف تھا۔ اور پھر اسی لا علمی کو سرکاری خاتوں میں ایک باقاعدہ تشخیص کے طور پر درج کر دیا گیا تاکہ سوالات نہ اٹھیں۔
मकसद ये था कि नापसंदीदा बीमारियों का रिकॉर्ड पर कोई जिक्र ही ना आए। सरकारी आदाद-ओ-शुमार ये नहीं बता रहे थे कि असल में कौन सी बीमारियां फैली हुई हैं, इंसानी जिस्म किस कर्ब से गुजर रहा है। बल्कि वो सिर्फ ये बता रहे थे कि फौज के डॉक्टर्स किस बीमारी का लेबल कितनी बार इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब लेबल्स के इस गोरख धंधे पर तहकीक की बारी आती है तो वो अमल भी एक मजाक बनकर रह जाता है। मुसन्निफ ने यहाँ जंग की वजूहात वाली जो तशबीह दी है वो मेडिकल रिसर्च की इस अंधी तकलीद को पूरी तरह अयां कर देती है। वो तंजिया तशबीह वाकई गौर तलब थी। मुसन्निफ कहता है कि आजकल सरकारी सतह पर बीमारियों की तहकीक अक्सर ऐसी ही होती है जैसे कोई कमेटी किसी आलमी जंग की वजूहात जानने के लिए बैठे, और बजाय इसके कि वो उन ममालिक के सियासी, मुआशी या समाजी हालात पर बात करें, वो क्या करते हैं? वो खंदकों से पकड़े गए जंगी कैदियों की वर्दियों के बटन गिनना और उनके हथियारों के मॉडल चेक करना शुरू कर देते हैं। ये तशबीह इस बात की निशानदही करती है कि डॉक्टर्स और मुहक्किकीन का सारा ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर मरकूज हो जाता है जिन्हें वो माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया और वायरस की शक्ल सूरत। जी, वो एक जरसूमे को देखकर समझते हैं कि उन्होंने पूरी बीमारी को समझ लिया है। वो इस वसी तर हकीकत को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं कि उस जरसूमे ने जिस इंसानी जिस्म पर हमला किया है उसका माहौलियाती पसमंज़र क्या है, मौसम कैसा है, खुराक क्या है और मरीज की ज़हनी हालत क्या है। बिल्कुल, वो इस माइक्रोब को एक ऐसी एंटिटी या हकीकी दुश्मन के तौर पर देखते हैं जिसके खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अक्सर ये जज्बाती जुमले सुनने को मिलते हैं कि ये वायरस इंसानियत का दुश्मन है। ये सब उसी सोच का नतीजा है जहां एक पेचीदा हयातियाती अमल को महज एक मुजस्सम दुश्मन मान लिया गया है। और जब कोई साइंसी तबका अपनी इस सोच में इतना पुख्ता और जिद्दी हो जाए तो फिर वो अपने बनाए हुए लेबल्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बिलाशुबा। मेरे ख्याल में अब हमें इस जायजे के सबसे हैरान कुन और तवील वाक़े की तरफ बढ़ना चाहिए जो इस पूरी बहस का मरकज़ है। मैं पोलियो और एन्सेफलाइटिस के उस तारीखी मौमे की बात कर रही हूँ जिसने तिब की दुनिया के इस खोखलेपन को बुरी तरह बेनकाब किया। वो वाकई एक आंखें खोल देने वाला वाकया है। ज़राए में 3 नामों का खास तौर पर जिक्र है, हाइनेमेडन और विकमैन। इन तीनों ने ऐसा क्या दरियाफ्त किया था जिस पर इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया? ये तिब की तारीख का एक इंतहाई अहम बाब है। 19वीं सदी के वस्त में हाइने नामी एक जर्मन मुहक्किक ने बच्चों में रीढ़ की हड्डी के एक खास किस्म के फालिज को दरियाफ्त किया जिसे हम आज पोलियो के नाम से जानते हैं। इस वक्त उसे रीढ़ की हड्डी तक महदूद एक बीमारी समझा गया था। जी, और दहाइयों तक यही तसव्वुर कायम रहा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। बाद में 1890 की दहाई में स्वीडन के एक मुहक्किक मेडन और फिर उसके शागिर्द विकमैन ने कई सालों की तहकीक के बाद कुछ नया दरियाफ्त किया। उन्होंने क्या दरियाफ्त किया? उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि ये बीमारी सिर्फ रीढ़ की हड्डी तक महदूद नहीं है। उन्होंने साबित किया कि जब ये बीमारी वबाई सूरत इख्तियार करती है तो ये वायरस दिमाग पर भी असर कर सकता है और उसकी अलामात बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो इस अजीम दरियाफ्त के बाद उन्होंने इस वसी तर और जामे बीमारी को एक नया नाम दिया, हाइनेमेडन डिजीज। बिल्कुल। अब असूली तौर पर तो ये मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी फतह होनी चाहिए थी ना? बिल्कुल होनी चाहिए थी। उन्हें मालूम हो गया कि एक ही जरसूमा या बीमारी के अवामिल रीढ़ की हड्डी और दिमाग दोनों को मुतासिर कर सकते हैं। इस हकीकत को तो खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए था। तस्लीम करना तो दूर की बात है, इंग्लैंड के डॉक्टरों और माहिरीन ने इस वुसअत को मानने से ही सरीहन इनकार कर दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है। उनके नज़दीक चूंकि उन्होंने बचपन से यही पढ़ा था कि पोलियो रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, तो वो दिमाग की बीमारी कैसे हो सकती है? उनकी सोच के मुताबिक रीढ़ की हड्डी की बीमारी एक अलग डब्बे या खाने में होनी चाहिए और दिमाग की बीमारी दूसरे खाने में। उन्हें बस अपने लेबल से प्यार था। जी, अपनी उसी जिद और पुराने नजरियात को बचाने के लिए बजाय इसके कि वो नए हकाइक के मुताबिक अपने लेबल्स को तब्दील करते, उन्होंने 2 नए लेबल इजाद कर लिए। उन्होंने दिमाग पर असर करने वाली अलामात को ज़बरदस्ती पोलियो एन्सेफेलाइटिस और बाद अज़ां एन्सेफेलाइटिस लिथार्जिका का नाम दे दिया और इसरार शुरू कर दिया कि ये हाइनेमेटन डिजीज का हिस्सा नहीं है, बल्कि बिल्कुल अलग, ठोस और मुख्तलिफ बीमारियां हैं।
اور اس ہت دھرمی کا نتیجہ 1918 کی وبا کے دوران پوری طرح سامنے آیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مصنف نے اس وبا کے آنے سے پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی کہ ہائنے مینڈن ڈیزیز کی دماغی قسم کی وبا آنے والی ہے، کیونکہ موسمی اور ماحولیاتی حالات ویسے ہی بن رہے تھے۔ اور جب واقعی وہ وبا آئی تو سرکاری حکام نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کیا ہیلے بہانے تراشے۔ انہوں نے شروع میں تو اسے بوٹلزم قرار دے دیا۔ جی میں نے بھی یہی پڑھا تھا، یہ ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت تھا۔ بوٹولزم کا تعلق تو خراب یا زہریلا کھانا کھانے سے ہوتا ہے۔ جب یہ جھوٹ پکڑا گیا کہ یہ کھانے کی خرابی نہیں ہے تو انہوں نے فوراً پرانی فائلوں سے انسیفلائٹس لیتھارجیکا کا لیبل نکالا اور اس بیماری پر چپکا دیا۔ حکام کا دعویٰ بڑا سیدھا سا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو، پولیو گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے، بچوں کو متاثر کرتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی پر اثر کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس انسیفلائٹس سردیوں میں ہوتا ہے، بڑوں کو متاثر کرتا ہے اور دماغ پر اثر کرتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں بالکل الگ بیماریاں ہیں۔ لیکن پھر کچھ کیسز ایسے آنا شروع ہو گئے جنہوں نے ان کے اس صاف ستھرے اور من گھڑت اصول کی دھجیاں اڑا دیں۔ یعنی گرمیوں کے موسم میں بڑوں کو دماغی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ اب اصولی طور پر ڈاکٹروں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جی، ذرائع میں یہاں ایک فرانسیسی ڈاکٹر نیٹر کا ذکر ملتا ہے جس نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی عجیب و غریب منطق پیش کی جو عقل انسانی کو دنگ کر دیتی ہے۔ وہ تاش کے پتوں والی حیران کن مثال۔ بالکل، میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر نیٹر کی اس مثال پر ذرا تفصیلی روشنی ڈالی جائے۔ ڈاکٹر نیٹر کی وہ تاش کے پتوں والی مثال میڈیکل لاجک اور انسانی ضد کی تاریخ کا سب سے مضحکہ خیز واقعہ ہے۔ اسے یوں تصور کریں کہ آپ کے پاس تاش کی ایک گڈی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک اصول وضع کر لیا اور پتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف آپ نے تمام سرخ پتے رکھ دیے اور اعلان کر دیا کہ تمام سرخ پتے ہمیشہ تصویر والے ہوں گے، یعنی ان پر بادشاہ، بیگم یا غلام کی تصویر ہوگی۔ اور دوسری طرف میں نے تمام کالے پتے رکھ دیے اور اصول بنایا کہ تمام کالے پتے ہمیشہ سادے ہوں گے، ان پر کوئی تصویر نہیں ہوگی۔ بالکل۔ اور اب آپ اسی اصول کو حتمی حقیقت مان کر کھیل رہی ہیں۔ اچانک کھیل کے دوران آپ کے سامنے کالے رنگ کا بادشاہ آ جاتا ہے، جی، یعنی حکم کا بادشاہ، جو کہ کالا بھی ہے اور اس پر تصویر بھی ہے۔ تو اب ایک عقل مند انسان کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، وہ فوراً مان لے گا کہ اس کی تقسیم کا ابتدائی طریقہ غلط تھا، کیونکہ کالا پتا بھی تصویر والا ہو سکتا ہے۔ حقیقت سامنے آ چکی ہے تو اصول بدلنا پڑے گا۔ لیکن ڈاکٹر نیٹر اور ان جیسے بے شمار میڈیکل ماہرین کی منطق یہ تھی کہ آپ کسی صورت اپنی غلطی نہ مانیں۔ جب وہ حکم کا بادشاہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ نہیں، ہمارا اصول غلط نہیں ہے، دراصل یہ ایک سرخ پتوں والی قسم کا کالا پتا ہے۔ یہ ایک سرخ پتوں والی قسم کا کالا پتا، کمال ہے۔ انہوں نے بالکل یہی کام پولیو اور انسیفلائٹس کی اس وبا کے ساتھ کیا۔ جب کیسز ان کے بنائے گئے لیبلز کی حدیں توڑنے لگے اور آپس میں ٹکرانے لگے تو ڈاکٹروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیس دراصل انسیفلائٹس کی پولیو والی قسم کا ہے۔ اس سے بڑی ذہنی قلابازی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب اپنی غلطی ماننے کے بجائے حقیقت کو ہی گھما پھرا کر پیش کر دیا جائے تاکہ ان کے بنائے گئے لیبلز اور ناموں کی فرضی ساخت برقرار رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو ہم اس کتاب اور اس تفصیلی جائزے کے ایک جامع اختتام کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ مجھے اس مصنف کی حالت پر حیرت اور کسی حد تک ترس بھی آتا ہے جسے ایسے ضدی اور لکیر کے فقیر ساتھی ڈاکٹروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ذرائع میں ایک واقعے کا ذکر ہے جس سے مصنف کی اس شدید مایوسی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ میڈیکل سوسائٹی کی ایک میٹنگ کا تھا جہاں مصنف اپنا یہی نظریہ پیش کر رہا تھا۔ آپ اس کرسچن سائنٹسٹ اور دانت کے درد والے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کوئی معاشرہ اپنے نظریات میں اندھا ہو جائے تو وہ سچی بات کو بھی مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ ہوا کیا تھا اس میٹنگ میں؟ جب مصنف نے میٹنگ میں یہ سنجیدہ بحث چھیڑی کہ ڈاکٹروں کو نام، خیالات اور حقائق میں فرق کرنا چاہیے تو وہاں موجود ایک اعلیٰ عہدیدار نے مصنف کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔
اس دور میں کرسچن سائنٹسٹ ایک ایسا فرقہ تھا جو جسمانی بیماریوں کی حقیقت سے ہی انکاری تھا۔ جی، تو اس عہدیدار نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک کرسچن سائنٹسٹ ہی دانت کے درد کی حقیقت سے انکار کر سکتا ہے، کیونکہ مجھے خود اس وقت دانت میں شدید درد ہو رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ مصنف کی بات کو سمجھے بغیر اس پر ایک سستا سا جملہ کس دیا جائے۔ مصنف تو درد کے احساس سے انکار ہی نہیں کر رہا تھا۔ ظاہر ہے درد کا ہونا تو ایک واقعہ ہے، ایک ہیپننگ ہے۔ مصنف کا موقف یہ تھا کہ دانت کا درد کا جو تصور یا لیبل ہم نے ذہن میں بٹھا لیا ہے وہ محض ایک لفظ ہے، وہ بذات خود کوئی مادی شے نہیں ہے جسے لیبارٹری میں رکھا جا سکے۔ بالکل، اور اسی مجموعی مایوسی کے عالم میں مصنف کو یہ تحریر لکھنی پڑی۔ اسے ایک ایسی تھیوری آف میڈیکل ڈائگنوسس کی شدید ضرورت محسوس ہوئی جہاں ڈاکٹرز الفاظ کی غلامی کرنے کے بجائے مریض کے حقیقی حالات اور حقائق کو سمجھیں۔ اور یہ محض گزرے ہوئے کل کی بات نہیں ہے۔ ذرائع کے بالکل آخر میں ڈاکٹر سائمن فلیکسنر کا جو اقتباس دیا گیا ہے وہ اس مسئلے کی سنگینی کو آج کے دور میں بھی نمایاں کرتا ہے۔ جی، ڈاکٹر فلیکسنر راک فیلر انسٹیٹیوٹ کے ایک انتہائی مشہور محقق تھے۔ انہوں نے نہایت فخر سے اعلان کیا کہ وہ اب بھی اپنے لیبلز پر قائم ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ وبائی انفلوئنزا اور انسیفیلائٹس بالکل الگ اور ٹھوس وجود رکھنے والی بیماریاں ہیں۔ یعنی اتنی طویل تاریخی بحث، اتنے شواہد اور وباؤں کے تلخ تجربات کے باوجود میڈیکل اسٹیبلشمنٹ آج بھی اپنے ان فرضی لیبلز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جنہیں انہوں نے خود تراشا تھا۔ یہ واقعی اس پوری کتاب کا ایک حتمی اور فکر انگیز نچوڑ ہے۔ ہم نے اس پوری سیریز میں دیکھا کہ کیسے ناموں کی اس آمریت نے حقائق کو خانوں میں بانٹ دیا ہے، اور جو چیز ڈاکٹروں کے بنائے ہوئے خانوں میں فٹ نہیں آتی اسے یا تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا زبردستی پرانے لیبلز تلے دبا دیا جاتا ہے۔ ٹپ کے سفر میں ہم نے یہ سمجھا کہ جب سائنس اپنے بنیادی اصولوں اور الفاظ کے فرق کو بھول جاتی ہے تو وہ سائنس نہیں رہتی۔ یہ اس کتاب کا اور اس تفصیلی جائزے کا ایک باقاعدہ اختتام ہے، ایک بہت ہی جامع اختتام۔ لیکن اس اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتے ہیں جو اس جائزے کے حدود سے ذرا آگے کی سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم انسان جو شعور رکھتے ہیں، جن کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ اپنے ہی بنائے ہوئے الفاظ اور لیبلز کے جال میں اس قدر بری طرح پھنس کر حقیقت کو بھول سکتے ہیں جیسا کہ دنیا کے قابل ترین ڈاکٹروں نے کیا، تو ذرا اس مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سوچیں جو آج کل ہماری زندگیوں پر حاوی ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ ہم ان مشینوں اور کمپیوٹرز کو انسانی زبان، انہی الفاظ اور انہی لیبلز کی بنیاد پر ٹرین کر رہے ہیں۔ تو مستقبل میں وہ مصنوعی ذہانت کیسی حقیقت تخلیق کرے گی؟ کیا وہ ہمارے دیے گئے ان جھوٹے اور محدود لیبلز کو ہی کائنات کی حتمی حقیقت مان لے گی؟ کیا ہم اپنی یہ خامی، یہ الفاظ کی آمیریت کا وائرس انجانے میں مشینوں کے اندر بھی منتقل کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے کل کا فیصلہ کرے گا۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ امید ہے کہ سننے والوں کے لیے اس کتاب کا یہ تفصیلی جائزہ انتہائی معلوماتی اور دلچسپ رہا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔